अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स एंड कोटेशंस। फ्रेंड्स, आज हम अपने नावल तुम जो आए ज़िंदगी में का सेकंड एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सानिया रमल बता रही थी कि आदिल वापस आ गया है। खतीजा बेगम ने लॉन में बैठी सानिया से पूछा। हाँ, और काफ़ी गुस्से में भी थे। मुलाजमा ने चाय पानी का पूछा तो इसे भी डांट दिया और कहा कि जब तक वो ना कहें कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे। सानिया ने कंधे उचकाते हुए कहा, या अल्लाह खैर, पता नहीं क्या हुआ होगा। रहने दे अम्मा, इनका मूड हमेशा ही ख़राब होता है, कौन सा पहली बार हुआ है। वैसे माँ जी, आप ना भाई के लिए ऐसी लड़की ढूंढिएगा जो इन्हें तिगनी का नाच नचाए, हर काम इनके उल्ट मिजाज करे, भाई की टक्कर की हो और भाई चाह कर भी इस पर गुस्सा ना कर सके। या अल्लाह प्लीज़ भाई को कोई ऐसी लड़की दे देना। सानिया ने बाकायदा हाथ उठाकर दुआ की। शर्म करो, भाई है तुम्हारा। खतीजा बेगम ने इसे चेत लगाई। क्या बात है एसपी, आदिल आज घर में घूम रहा है। मामी बता रही थी तुम पुलिस स्टेशन गए थे और 2 घंटे बाद ही वापस आ गए। खैरियत थी ना। अम्मा ने आदिल को सीढ़ियाँ उतरते देखा तो पूछा। ना पूछ यार, अपनी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन देखा है मैंने आज। शुक्र करो मैं ज़िंदा सलामत आ गया हूँ, वरना मुझे तो लग रहा था कि मैं खुद को कुछ कर बैठूंगा। आदिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया है और तुम इस नतीजे पर पहुंच गए। अमान ने अचंभे से पूछा। आज मैं पुलिस स्टेशन गया तो वहां पर एक लड़की और लड़का मौजूद थे। और जूं जूं वह बताता गया, अमान की मुस्कुराहट गहरी होती गई। जब वो खामोश हुआ तो अमान का फलक शुगाफ कहकहा छूटा था। हा 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 हा, क्या सीन होगा। एसपी आदिल उमर, जो मुजरिमों के लिए खौफ और दहशत की अलामत समझा जाता है, 2 बच्चों के आगे बेबस था। अमान ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, बच्चे बच्चे तो पूरे नहीं थे, खैर पूरे फितने थे, लड़का और लड़की। जो लड़की थी पूरी आफत थी। पहले तो मैं समझा था कि कहीं से भाग कर आए हैं या फिर कहीं से भाग कर आया हुआ कपल है, और बाद में पता चला कि भाई बहन है और ट्विंस हैं। और बात ख़त्म करते हुए उसने बताया कि मुझे पता चला कि वो मेरे दोस्त के बहन भाई हैं। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा तो ईमान ने इसकी मुस्कुराहट नोट कर ली। वैसे एक बात बताओ, वो प्यारी थी क्या। अमान ने पूछा तो इसकी आंखों के सामने इसकी सूरत लहराई। पता नहीं, लेकिन हंसते हुए उसके दाएं गाल पर डिंपल पड़ता है। आदिल ने धीमी मुस्कुराहट से कहा। ओह आई सी। अमान ने मायने खेज मुस्कुराहट से लब सुकेड़े तो आदिल ने बेख्तियार उसकी तरफ देखा। एक मिनट, क्या समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। आदिल ने सफाई देना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ। अमान ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। अरे हाँ, तुम्हें शहरी याद है, हमारे यूनी का दोस्त, वो दोनों इसके बहन भाई थे। उन दोनों को लेने वही आया था। ओह, तो तुम इनके हत्थे चढ़े थे। फिर तो तुम्हारी ऐसी हालत बनती है। मैं मिल चुका हूँ दोनों से। अमान ने हंसते हुए कहा तो वो भी हंस दिया। वैसे एक बात कहूँ। अमान ने उसके चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट का गहराई से जायज़ा लेते हुए कहा। उसने इस बात में सर हिला दिया। तुम जो यूं इतना मुस्कुरा रहे हो, कुछ तो छुपा रहे हो। अहमद फराज के शेर की टांग तोड़ता वो बाहर की तरफ भागा, क्योंकि इसने आदिल को जारहाना अंदाज में खड़ा होते देख लिया था। पीछे वो सर पर हाथ फेर कर रह गया। बड़ी मम्मा, ये ज़िले और बाजी कहाँ हैं। सुबह से नज़र नहीं आ रहे। आज तो इतवार है, यूनी से भी छुट्टी है। अदीद ने किचन में काम करती सारिया बेगम से पूछा। पता नहीं, होंगे कहीं निकले आवारा गर्दी करने। और ये बाजिल को 1000 बार मना किया है, कहा है कि इमसाल अब बच्ची नहीं है, इसको लेकर मटर गश्त के लिए निकल जाता है, पर इसको भी कहाँ कुछ समझ आता है। सारिया बेगम ने कहा तो वो मुस्कुरा दिया। ओह कम ऑन बिग मॉम, वो बाजिल के साथ जाती है और हम हैं ना, हमारे होते हुए मिसाल की तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। और वैसे भी हमारी ज़िले कोई आम लड़की नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर अगले बंदे का नक्शा बदल कर रख सकती है। आपको अंदाज़ा नहीं है, जब वो हमारे कदम से कदम मिलाकर चलती है ना, तो हम कितना प्राउड फील करते हैं। अदीब ने मोहब्बत से कहा तो सारिया बेगम नफ़ी में सर हिलाकर रह गईं। मजाल आई है जो तिन्हें उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुन ले। क्या राजो न्याज हो रहे हैं भाई। इमसाल ने किचन में दाखिल हुई। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, कहाँ गायब हो सुबह से। फिर मुझसे शिकायत करती हो कि मैं टाइम नहीं देता। अदीब ने इसे बाजू के घेरे में ले लिया। और वो हम ना आपका घर सेट कर रहे थे। इमसाल ने उसके सीने पर सर टिकाते हुए जितनी आराम से कहा, उतनी ही शिद्दत से उसे झटका लगा। मेरा घर? मेरा कौन सा घर, मैं तो अभी तक कोई घर नहीं लिया। अदीद ने हैरान होकर कहा। हम सुबह जाकर बुशरा आंटी से चाबियां ले आए थे, हमने सोचा आज इतवार है तो हम लोग सेट कर देते हैं। इमसाल ने कंधे उचकाए। लेकिन सोना, मैंने अभी तक इन लोगों की बात
بھی نہیں کی, لیکن سونا میں نے تو ابھی تک ان لوگوں سے بات بھی نہیں کی, تو ایسے کیسے؟ پتہ نہیں ڈیل ہوتی بھی ہے یا نہیں. ادیت ابھی تک حیران تھا. اوہو ادی, ہم نے گھر سیٹ کر دیا تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ وہ گھر لے رہے ہیں, چاہے ڈیل ہو یا نہ ہو. میں نے شہری بھائی کے وکیل سے کاغذات بنوا لیے ہیں, تھوڑی دیر تک آ جائیں گے. شام میں مل لیجیے گا رحمان انکل سے, 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں میٹنگ رکھی ہے. ٹیبل نمبر 8 ریزرو ہے ادیت ہمدانی کے نام سے, اور ڈیل ہونی چاہیے. کل شام تک سامنے والی دیوار توڑ کر ایک دروازہ لگوا دیجیے گا تاکہ ہمیں آنے جانے میں آسانی ہو. امسال نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا تو اس کا انداز دیکھ کر ہنس دیا. تو میری جان ڈیل بھی خود ہی کر لیتی, مجھے بتا دیتی, پیمنٹ میں کر دیتا. ادیت نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا. لو ایویں نہ مجھے پتا کسی بات کا, اور ان کا کیا بھروسہ وہ مجھے مہنگے میں بیچتے, تو پیسے تم سے اچھے تھوڑی نہ ہیں. ادیت نے اس کے سر پر چت لگائی اور وہ ہنسی. شکر ہے زندگی میں تم لوگوں نے کوئی سمجھداری کا کام کیا ہے, ساریہ بیگم نے کہا. اوہ سو سویٹ مام, لو یو سو مچ. امسال ساریہ بیگم کے گلے لگی تھی. بابا سائیں, آپ شاہ بابا کو سمجھائیں نا کہ وہ چاچو کو واپس آنے کی اجازت دے دیں. آپ نے دیکھا نہیں شاہ بی بی کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہیں, دن رات ان کو یاد کرتی ہیں, ان کی تصویریں لے کر گھنٹوں بیٹھی رہتی ہیں. دریاب نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. میں جانتا ہوں یار, وہ ہم سب کا اور خاص طور پر اماں جان کا لاڈلا تھا, جان بستی تھی ان کی اس میں, لیکن میں بھی کیا کر سکتا ہوں. تم جانتے ہو بابا سائیں اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے. میں تو اس وقت بھی بہت کوشش کی تھی, لیکن بابا جان نے ایک نہیں سنی. گو کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا. ان سب کا نتیجہ بھی دیکھ لیا ہم سب نے, اور ان سب میں اگر کوئی سب سے زیادہ مشکل میں ہے تو وہ لالی ہے. شادی کے 5 سال بعد ہی اس کمینے نے اس 2 ٹکے کی عورت کے پیچھے طلاق دے کر رات کے اندھیرے میں لالی کو گھر سے نکال دیا تھا. بچوں کا بھی خیال نہیں کیا تھا. کاش اس وقت بابا جان چھوٹے کی بات سمجھ جاتے تو آج لالی اس حال میں نہ ہوتی. خیر اب کیا کیا جا سکتا ہے, قاسم شاہ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا. تو عاصم شاہ نے بھی تائید کی. وہ سب اس وقت مردان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے. اس بات سے بے خبر کہ دروازے کے باہر کھڑے مصطفیٰ شاہ نے ان کی باتیں سن لی تھی. راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے ان کے کانوں میں قاسم شاہ کی باتیں گونج رہی تھیں. کہیں نہ کہیں انہیں بھی پچھتاوا تھا, بیٹے کے ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی کھو چکے تھے. لالا رخت کی حالت ان سے ڈھکی چھپی نہیں تھی. کیا تھا جو اگر اس وقت اپنے بیٹے کی بات مان لیتے تو آج نہ تو بیٹا دور ہوتا نہ بیٹی دکھی ہوتی. انہیں آج بھی وہ دن یاد تھا جب انہوں نے اپنی ضد اور غرور میں آ کر بیٹی کے لیے غلط فیصلہ کر لیا تھا, اور مخالفت کرنے پر بیٹے کو گھر چھوڑ جانے کا حکم دیا تھا 25 سال پہلے. آخر آپ لالی کی بات کیوں نہیں لیتے بابا سائیں؟ وہ کون سی ایسی غلط بات تو نہیں کر رہی؟ عاصم شاہ پچھلے کئی دنوں سے مصطفیٰ شاہ کو قائل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے. اس وقت بھی گھر میں تمام افراد لاؤنج میں جمع تھے. برخوردار, تم شاید ہماری روایات کو بھولتے جا رہے ہو. مت بھولو کہ شاہ خاندان سے تعلق ہے. تمہارا اور مجھے سبق پڑھانے سے بہتر ہے جا کے اپنی بہن کو سمجھاؤ. تم نے ہی اس کو سر پر چڑھا رکھا ہے جو اسے ہمارے طے کردہ رشتے سے اختلاف کرنے کی جرت ہوئی ہے. بابا سائیں نے اپنی ازلی گرجدار آواز میں کہا. اوفو بابا سائیں, آپ جانتے ہیں جس سے آپ اس کا رشتہ کر رہے ہیں ہر برے کام میں ملوث ہے. وہ شراب, جوا, سٹا بازی, غرض کہ کون سی ایسی برائی ہے جو اس میں نہیں پائی جاتی. اس کے علاوہ کئی عورتوں سے اس کے تعلقات ہیں. ان سب کے باوجود آپ ہیں کہ سب جانتے ہوئے بھی لالا رخ کو اس دوزخ میں دھکیلنا چاہتے ہیں. عاصم شاہ نے جھلجھلاتے ہوئے کہا. بیٹا سائیں, شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتے ہیں, وہ بھی ہو جائے گا, تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پر بابا سائیں, بس بہت ہو گیا. اب ہم مزید ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتے. ہم زبان دے چکے ہیں جمال شاہ کو, مقررہ تاریخ کو ہی شادی ہوگی. اب کوئی بحث نہیں سنیں گے, بابا سائیں نے دھاڑتے ہوئے کہا. معذرت بابا سائیں, لیکن یہ لالی پہ ظلم ہوگا, اور میں اس ظلم کا حصہ قطعی نہیں بنوں گا. میں یہ شادی رکوانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا, چاہے مجھے اس کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑے. عاصم شاہ نے اٹل لہجے میں کہتے ہوئے ان کو آگاہ کیا. اچھا کیا کرو گے؟ ہم بھی تو سنیں, ہمارا بیٹا ہمارے ہی خلاف کہاں تک جائے گا؟ مصطفیٰ شاہ نے استہزائیہ لہجے میں کہا. بابا سائیں, میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو. ٹھیک ہے, تو تم اس حویلی سے جا سکتے ہو, ہمیں بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے. آج سے ہمارے صرف 2 ہی بیٹے ہیں, مصطفیٰ شاہ نے گرجتے ہوئے کہا. تو اس نے بے یقینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا, پھر لمبے لمبے ڈھک برتا لاؤنج سے نکل گیا.
بابا صحیح کیا کہہ رہے ہیں، اس کو روکیں پلیز، وہ چلا جائے گا، آپ جانتے ہیں نا وہ کتنا ضدی ہے۔ جانے دو اسے، اگر وہ ضدی ہے تو ہم بھی اس کے باپ ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے دن رہے گا ہمارے بغیر۔ 4 دن ٹھوکریں کھائے گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، انہوں نے غرور بھرے انداز سے کہا تھا۔ پر بابا سائیں وہ جائے گا کہاں، وہ اکیلا نہیں ہے، بھابھی اور بچہ بھی ہے ان کے ساتھ، اور پھر بس اب ہم ایک لفظ نہیں سنیں گے، اور جس کو زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے وہ بھی ساتھ ہی جا سکتا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن راسم شاہ نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی ان کی کوئی خیر خبر تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک سے وہ ماضی سے باہر آئے۔ آ جاؤ، آنکھوں میں نمی کو صاف کرتے ہوئے انہوں نے اجازت دی۔ شاہ سائیں کھانا لگ گیا ہے، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، ملازمہ نے دروازہ کھول کر کہا۔ ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں، کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ قاسم، اس نالائق کا پتہ کرو کہاں ہے، وہ تو شہر جا کر بھول ہی گیا ہے کہ اس وقت کوئی بوڑھے ماں باپ بھی ہیں۔ اب ایسے بھی کیا ناراضگی، رات کا کھانا کھاتے ہوئے مصطفیٰ شاہ نے کہا۔ کون، کس کی بات کر رہے ہیں آپ بابا سائی؟ قاسم شاہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ راسم شاہ کی بات کر رہے ہیں، اور کون ہوگا جو شہر جا کر اپنے خاندان کو بھول بیٹھا ہے؟ پتہ کرو کہاں ہوتا ہے آج کل، جا کر لے آئے اسے، انہوں نے نارمل لہجے میں کہا تو کھانا چھوڑ کر سب بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بی جان نے خوشی سے لرزتے ہوئے پوچھا تو وہ محض ہنکارا بھر کر رہ گئے۔ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے شاہ بابا، راسم ماموں اسی شہر میں رہتے ہیں، کالج میں پروفیسر ہیں، 3 بچے ہیں، ایک بڑا بیٹا شہریار اور 2 جڑواں، بیٹی امسال اور بیٹا بازل۔ امان نے مصطفیٰ شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تم کیسے جانتے ہو اسے؟ قاسم شاہ نے اچنبھے سے پوچھا۔ ان کا بڑا بیٹا شہریار میری یونیورسٹی کا دوست ہے، پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ راسم ماموں کا بیٹا ہے، کچھ دن پہلے ہی ریسٹورانٹ میں ملاقات ہوئی تھی شہری سے، راسم ماموں ان کے ساتھ تھے تو اس نے ملوایا تھا، چونکہ میں ماموں کو تصویروں میں دیکھا ہوا تھا اس لیے ان کو پہچان لیا، امان نے جواب دیا۔ کیسا ہے میرا راسم اور بچے، ساریہ کیسی ہے؟ بی جان کے لہجے میں بے پناہ اشتیاق تھا۔ ماموں بالکل ٹھیک ہے، ساریہ آنٹی سے میں ابھی تک ملا نہیں ہوں، اور باقی سب کی بات ہے تو شہریار 10 سال بڑا ہے دونوں سے، اور بازل 7 منٹ بڑا ہے امسال سے۔ شہریار تھوڑا سنجیدہ مزاج ہے، بزنس کرتا ہے، کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کی۔ لالا، آپ کو یاد ہوگا آپ نے کچھ دن پہلے ایک ڈیل سائن کی تھی ضلع کنسٹرکشنز کمپنی کے ساتھ، اس کا اونر شہریار ہی ہے۔ اور رہی بات چھوٹے دونوں کی تو وہ دونوں ابھی پڑھ رہے ہیں، بلا کے شرارتی ہیں، بقول شہری کی اگر ان دونوں کے بغیر روک ٹوک کے 1 گھنٹے کے لیے کہیں پہ چھوڑ دیا جائے تو وہاں کے لوگ اپنے سر کے بال نوچتے نظر آئیں۔ اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، میں مل چکا ہوں دونوں سے، اور عادل تو بھگت بھی چکا ہے۔ ٹھیک ہے، کل چلیں گے، مصطفیٰ شاہ نے زریاب اور عاصم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سوری شاہ بابا، میں ضرور چلتا لیکن کل صبح 10 بجے میری میٹنگ ہے، اس لیے میں نہیں جا پاؤں گا، آپ دریاب کو لے جائیے گا، زریاب نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، دریاب نے حامی بھری۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی، بی جان نے کہا تو سر ہلا کر اٹھ گئے۔ بی جان کو تو گویا نئی زندگی مل گئی تھی، ان کی خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھتے ہوئے سب اختیار مسکرا دیے۔ مڈ ٹرم ایگزامز کے بعد ان کو یونی سے 1 ہفتے کی چھٹیاں تھیں، فاریہ پاکستان آ چکی تھی، اور آج کل ان دونوں کا زیادہ ٹائم یا تو ان کے ہاں گزرتا یا پھر عدید کے ساتھ گھومنے پھرنے میں، جس کی وجہ سے ان کی شرارتوں میں کمی واقع ہوئی تھی، جس پر ساریہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ صاحب جی، یہ لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ سب اس وقت لاؤن میں اکٹھے بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ بازل اور امسال عدید کے ساتھ آئس کریم پارلر گئے ہوئے تھے جب چوکیدار نے آ کر شہریار کو کارڈ دیا۔ انس ملک، شہریار کارڈ پڑھتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا۔ ٹھیک ہے، ان کو یہیں لے آئیں، شہریار نے چوکیدار سے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 لوگ تھے۔ السلام علیکم، انس نے سلام کیا تو شہریار اور راسم صاحب نے کھڑے ہو کر ہاتھ ملایا۔ ارے شہریار صاحب، آپ یہاں؟ انس نے پوچھا۔ ہاں، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے بابا ہیں اور یہ میری مما، شہریار نے دریافت کرواتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ میرا بڑا بھائی ہمدان ملک ہے، انس نے ہمدان کا تعارف کروایا۔ آپ لوگ بیٹھیں، دراصل ہم لوگ بازل اور امسال سے ملنے آئے ہیں، آپ پلیز انہیں بلوا دیں، تو شہریار نے حیرانگی سے کہا۔ آپ کیسے جانتے ہیں انہیں؟ شہریار نے پوچھا۔ ایکچولی میں انہی کی یونی اور ڈپارٹمنٹ سے ہوں، ان دونوں سے کوئی کام تھا، کچھ دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تو ان کا تھینکس کہنا تھا اور انویٹیشن بھی دینا تھا، ہمدان نے کہا۔ کس چیز کا انویٹیشن؟ ساریہ بیگم نے پوچھا۔ وہ آنٹی، میرے بھائی کی شادی ہے اسی ہفتے، آپ سب انوائٹڈ ہیں، خاص طور پر بازل اور امسال، آپ پلیز ضرور آئیے گا، ہمدان نے کارڈ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے وہ کوئی
جواب دیتی وہ دونوں عدید کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ او ہائے انس صاحب، کیسے ہیں آپ؟ امسال نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک گڑیا، آپ کیسی ہو؟ انس نے نرمی سے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک۔ خیریت آپ لوگ یہاں؟ بازل نے پوچھا۔ ہاں، وہ انویٹیشن دینے آئے تھے بھائی کی شادی کا، آپ لوگ ضرور آئیے گا۔ مینیو کیا ہے؟ بازل اور امسال نے یک زبان ہو کر پوچھا تو شہریار اور عزیز ہنس دیے۔ جو آپ دونوں کہو۔ ایسا کرنا، گول گپے اور کیمیا والے سموسے رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ امسال نے چہکتے ہوئے کہا۔ شور، انس نے مسکرایا۔ شہریار تو انس کو دونوں سے بات کرتا دیکھ حیران رہ گیا۔ کہاں وہ غرور مزاج بندہ جو اپنے سوا کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، کیسے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ اچھا ہمدان، یہ تو بتاؤ یہ لوگ یونی میں کیسے رہتے ہیں؟ ہم لوگوں کا تو جینا حرام کیے رکھتے ہیں، لیکن وہاں سے کبھی کوئی شکایت نہیں آتی۔ ساریہ بیگم نے ہمدان سے پوچھا تو ہمدان کو بے اختیار وہ دن یاد آیا جب وہ اور انس سر راشد کے پاس گئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ان دونوں کا نام لے کر بات شروع کی تو وہ تو پھٹ ہی پڑے۔ انہوں نے جو ان کے شان میں قصیدے پڑھنے شروع کیے تو دونوں کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ آدھے گھنٹے تک منت ترلوں کے بعد وہ جا کر مانے تھے۔ ہمدان نے بے اختیار ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے جٹ سے نفی میں سر ہلایا، جس کو عدید اور شہریار نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ وہ آنٹی، یہ لوگ بہت ہی ڈیسنٹ اسٹوڈنٹس کی طرح رہتے ہیں، کبھی کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی، اور سب ٹیچرز کے تو فیورٹ ہیں۔ استغفر اللہ، سب ان کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف کرنا اتنے بڑے جھوٹ پر۔ ہمدان نے دل ہی دل میں توبہ استغفار کرتے ہوئے بات مکمل کی۔ اچھا، پتہ نہیں کیوں مجھے یقین نہیں آتا، ساریہ بیگم نے سوچتے ہوئے کہا۔ آپ ماں ہیں نا، اولاد کو بہتر طریقے سے جانتی ہیں، شاید اس لیے۔ ہمدان نے ڈھکے چھپے لفظوں میں انہیں باور کرایا کہ ان کی سوچ بالکل ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ لوگ شادی میں شرکت کی تائید کرتے ہوئے چلے گئے تو عدید اور شہریار نے ان دونوں کو گھیرا۔ ہاں بھائی، شروع ہو جاؤ، اور دونوں نے فر سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر دونوں نے بے ساختہ قہقہہ لگایا تھا۔ وہ سب لوگ تیار ہو کر شہر کے لیے نکل گئے۔ بی جان نے خاص تاکید کی کہ ان کے بیٹے کے استقبال میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ ان لوگوں کے کمرے وہ سیٹ کروا چکی تھیں۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ زریاب کا کلائنٹ کو فون آیا کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میٹنگ کینسل کر دی، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہو لیا۔ یونیورسٹی سے چھٹیوں کے باعث وہ گھر پر ہی تھے اور حسب معمول اپنے ارد گرد کھانے پینے کی چیزیں کا ڈھیر لگائے ٹی وی دیکھ رہے تھے، اور بازل بائک کو ورکشاپ لے کے گیا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں بیل بجی، جس کو اس کی ماں کی نصیحتوں کی طرح نظر انداز کر دیا گیا، لیکن شاید بیل دینے والا بھی اس وقت اس سے بڑا ڈھیٹ تھا۔ چوکیدار نے ایک دن کی چھٹی لے کر گھر گیا ہوا تھا، ناچار اس کو اٹھنا پڑا۔ ریموٹ کو صوفے پر پھینکتے ہوئے بیل دینے والے کی طبیعت صاف کرنے کے ارادے سے آگے بڑھی اور زور سے دروازہ کھولا۔ ہاں جی فرمائیے، کہاں سیلاب آ گیا جو آپ اس گھر کو اپنا آخری پناہ گاہ تصور کر کے بیل پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گئے ہیں؟ بھائی، جب ایک بندہ دروازہ نہیں کھول رہا تو صاف مطلب ہے نا کہ وہ مصروف ہے۔ پر نہ جی، آپ لوگوں نے تو بیل دیے جانی ہے۔ مجھے لگتا ہے کسی دن مجھے اس کو اتار کر پھینکنا پڑے گا، نہ ہوگی بیل نہ بجے گی۔ حد ہو گئی۔ اس نے سامنے کھڑے 5 لوگوں کو، جن میں سے ایک اڈھیر عمر مرد نوجوان اور ایک بزرگ مرد اور عورت کھڑے تھے، کو کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ ایک تو ڈرامہ میں بیچ میں چھوڑنے کا غم، اوپر سے اس کو ڈر تھا کہ اگر بازل آ گیا تو اس کی چپس اور چاکلیٹ پکڑی جائیں گی۔ آخر تو اسی کی چرائی ہوئی تھیں۔ سامنے والوں کو شدید اتنی عزت افزائی کی امید نہیں تھی، اس لیے وہ حق دک کھڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ وہ دریاب شاہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بالآخر ہمت کی تھی۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے دماغ نے اسے پہچان کا سگنل دیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے کچھ دن پہلے وہ لڑکوں کی سڑک پر پھینٹی لگائی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی اوپر سے اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان دیکھ کر چکرا کر رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ آفت اس کی کزن ہو سکتی ہے۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ بھائی آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیوں ہیں، کچھ بتائیں گے یا میں جاؤں؟ او اچھا، تو آپ صرف صابن بیچنے والے ہیں؟ ہوں۔ اس نے تھوڑی پر انگلی رکھ کر اپنی دانست میں سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر ہلایا۔ دیکھیں بھائی، نہ ہم نے کچھ خریدنا ہے، میرے بابا گھر کا سودا اکٹھا لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اماں کہتی ہیں اس میں برکت آتی ہے اور بچت بھی ہو جاتی ہے، کبھی کم بار ایمرجنسی میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو بازار نہیں بھاگنا پڑتا۔ ویسے بھی میرے خیال میں یہ جو چل پھر کر چیزیں بیچتی ہیں یہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ بھائی آپ خود سوچیں، جس چیز کو آپ گاہک کے پاس لے جا کر کہنا پڑے کہ یہ خرید لو تو وہ تو 2 نمبر ہوئی نا۔ آپ کی پروڈکٹ اگر اتنی ہی اچھی ہے تو اس کو اپنے سٹور پر رکھیں نا، جس کو ضرورت ہوگی وہ خود ہی خرید لے گا۔ زبان کے ساتھ ساتھ وہ ہاتھ بھی ہلا ہلا کر مشورے دے رہی تھی۔
دیکھیں ہم صرف صابن بیچنے والے نہیں ہیں، دریاب نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو پتی بیچنے والے ہوں گے؟ بھائی پتی ہم پتی بیچنے والے بھی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ شروع ہوتی، دریاب نے اسے ٹونکتے ہوئے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مگر وہاں پر واق کسے تھی؟ تھوڑا سا سر مزید باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سر کے اشارے سے اسے پاس بلایا، دریاب نے بے اختیار قدم آگے بڑھایا۔ تو کیا آپ چرس بیچتے ہیں؟ اس کی طرف جھکتے ہوئے رازدانہ انداز میں کہا تو وہ پانچوں بے اختیار اچھل پڑے۔ دریاب کے منہ سے بے ساختہ استغفر اللہ نکلا، جبکہ مصطفیٰ شاہ نے اونچی آواز میں لا حول ولا قوت پڑھا تھا۔ دیکھو بھائی، سیدھی سی بات ہے، ہمارے گھر میں نہ تو کوئی چرس پیتا ہے، اس لیے معذرت کے ساتھ ہم نہیں خرید سکتے۔ آپ کہیں اور ٹرائی کر لیں۔ ارے ہاں، آپ کالج اور یونیورسٹی میں کوشش کریں نا، وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی چانس لگ جائے۔ بھائی وہاں پہ ہم جیسے اچھے اور معصوم بچوں کے ساتھ ساتھ کچھ بگڑے بچے بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک مشورہ دوں آپ کو، آپ سب اکٹھے نہ نکلا کریں، چرس بیچنے کے لیے علیحدہ علیحدہ علاقے بانٹ لیں۔ بالفرض اگر پولیس کے ہتھے چڑھ بھی جائیں تو پیچھے کوئی ضمانت کروانے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ ویسے تو پولیس آپ لوگوں کی اپنی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی قسمت خراب ہو تو کیا پتہ چلتا ہے۔ ایک بات تو بتائیں، ان کی طرف جھکتے ہوئے دوبارہ گویا ہوئی، جو سگریٹ اور چرس میں پاؤڈر بھر کر پیتے ہیں، یہ کیسے بھرتے ہیں؟ میں نے اس پر بہت سوچا لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جب یہ لوگ سگریٹ سے تمباکو نکالتے ہیں تو خالی کھوکھلا سلامت رہتا ہوگا بھلا، اور چرس اور پاؤڈر بھرنے کے بعد جو سگریٹ سے نکالا گیا تمباکو ہوتا ہے، پھر اس کا کیا کرتے ہیں؟ کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ یہ ہتھیلی پر رکھ کر مسل کر بھی پھانکتے ہیں۔ وہ گیٹ پر کھڑی ہو کر چرس اور پاؤڈر ایسے ڈسکس کر رہی تھی جیسے اس سے اہم کوئی کام ہی نہ ہو۔ اس کو نان سٹاپ بولتا دیکھ وہ پانچوں ہونک بنے کبھی اس کا تو کبھی ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے، جبکہ پیچھے کھڑے دریاب کا سرخ چہرہ اس بات کا گواہ تھا کہ اس نے بڑی مشکل سے اپنا قہقہہ ضبط کیا ہوا ہے۔ ہم راسم شاہ سے ملنے آئے ہیں، مصطفیٰ شاہ نے بالآخر اپنا مدعا بیان کیا۔ کون راسم شاہ؟ اس نے آبرو اچکاتے ہوئے سوال کیا۔ ایک پل کو تو وہ خاموش ہو کر رہ گئے۔ او اچھا، تو آپ راسم شاہ یعنی بابا سے ملنے آئے ہیں؟ پر بابا جانی تو گھر پر نہیں ہیں، وہ تو ماما کے ساتھ بازار گئے ہوئے ہیں۔ ویسے آپ لوگوں کی شکلیں نا میرے بابا جانی سے بہت ملتی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ دنیا میں ایک جیسی شکل کے 7 لوگ ہوتے ہیں، کہیں آپ اپنے چھٹے ہم شکل کی تلاش میں تو نہیں آئے؟ اس نے راسم شاہ کا بتانے کے ساتھ پھر سے سوال داغا۔ دیکھیں محترمہ، دریاب نے کچھ کہنے کے لیے لب واق کیے ہی تھے کہ اس نے ٹوک دیا۔ امسال راسم شاہ نام ہے میرا، ٹیچر امسال شاہ کہتے ہیں، جبکہ بابا اور بھائی لوگ ضلع اور ضلعی شاہ کہتے ہیں۔ اور اماں کیا کہتی ہیں؟ دریاب نے بے ساختہ پوچھا۔ اماں؟ ہاں وہ کہتی ہیں اس کو جو بھی کہہ لو، اس نے کوئی سننا ہے، کملی ہے یہ تو۔ اب بھلا بتاؤ میں کہاں سے کملی ہوں؟ وہ کھلکھلائی۔ ویسے اگر آپ مجھے اپنا تعارف دے دیں کہ آپ لوگ کون ہو تو ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر دوں۔ ویسے بھی کافی دیر سے آپ لوگ دروازے پر کھڑے ہیں، اس طرح دروازے پر کھڑے ہونا اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ اچھے خاصے شریف اور سمجھدار لوگ لگ رہے ہیں آپ، نام اور کام دونوں بتائیں۔ سارا ملبہ ان پر گراتے ہوئے اب کی بار اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو دریاب دانت پیس کر رہ گیا۔ مصطفیٰ شاہ نام ہے ہمارا اور حویلی سے آئے ہیں ہم، راسم شاہ سے ملنا ہے۔ ان کا نام سن کر وہ تو اچھل ہی پڑی اور آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ ہائے سچی آپ شاہ بابا ہیں؟ آپ میرے دادا جان ہیں۔ بابا آپ کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں ہمیں، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا۔ جب بھی بابا سے بولا ہے ہمیں آپ لوگوں سے ملنا ہے تو منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ان سے سخت والے ناراض ہیں۔ اس کی آواز سے جوش اور خوشی چھلک رہی تھی۔ وہ بے اختیار ان کے سینے سے لگی تو وہ حیران رہ گئے۔ اگر پتہ ہوتا کہ ہماری بیٹی ہمیں اتنا یاد کرتی ہے تو ہم پہلے ہی آ جاتے۔ مصطفیٰ شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار دیا۔ اب اگر اپنے دادا جان سے مل لیا ہو تو ہم سے بھی مل لو۔ شاہ بی بی نے اپنے اور عاصم کی طرف اشارہ کرتے کیا تو ہنستے ہوئے ان سے ملنے لگی۔ ماشاءاللہ سے کتنی پیاری ہو، اور ہو بھی کیوں نہ، میرے راسم کی بیٹی ہو تم۔ شاہ بی بی نے محبت سے گلے لگایا۔ جیتی رہو۔ عاصم شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ لوگ اندر آئے نا، بالآخر اسے اندر بلانے کا خیال آ ہی گیا۔ دریاب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ کشن صوفوں کے بجائے زمین پر پڑے تھے، اپنی ناقدری کو رو رہے تھے۔ چپس اور بسکٹس کے خالی ریپرز جگہ جگہ اٹھتے پھر رہے تھے۔ جوس کے ڈبے ڈسٹ بین کے ارد گرد بکھرے پڑے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے آنے سے پہلے وہ خالی ڈبوں کو دور کا نشانہ لے کر ڈسٹ بین میں پھینکنے کی کوشش کی تھی۔ احتجاجی طور پر ایک بھی ڈبے نے ڈسٹ بین میں جانے سے انکار کر دیا۔ لاؤنج کی ابتر حالت اور ان لوگوں چہروں پر ہلکی سی مسکان دیکھ کر وہ ہجل ہو کر رہ گئی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں امی بابا کو کال کرتی ہوں، اس نے اپنے موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی شرمندگی کی میعاد تھوڑی دیر تک کے لیے ہی تھی۔
हेलो बाबा, अम्मी मान गई हैं या नहीं? चलें, जितना मानी है उतना ही लेकर आ जाएँ, बाकी का फिर मना लीजिएगा। आपके बहुत ख़ास मेहमान आए हैं घर पे। आप देखेंगे तो खुश हो जाएँगी। और हाँ, मेरे लिए बर्गर और शवारमा लेते आइएगा, बस जल्दी आ जाएँ, अल्लाह हाफ़िज़। इसने एक ही साँस में बात ख़त्म की थी और बगैर मज़ीद कुछ कहे कॉल काट दी और बाज़िल का नंबर मिलाया। इतने में मुलाज़मा चाय के साथ दीगर लाज़िमात ले आई थी। इसने मुलाज़मा को जाने का इशारा किया। हेलो बाजी, कहाँ हो? जल्दी घर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इसने पुरजोश होते हुए कहा और साथ ही फ़ोन स्पीकर पर डालकर साइड पे रखा और खुद टेबल के पास बैठकर चाय बनाने लगी। इसका अंदाज देखकर सब मुस्कुरा दिए। ओह, तो तुमने दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया है? गुड, वेरी गुड। मैं तो कई दिनों से कह रहा था कि बहुत जी लिया तुमने, अब मर जाओ। तुम ही नहीं मान रही। खैर, देर आए दुरुस्त आए। मैं तुम्हारे इस फैसले को दिल जान की गहराइयों से सराहता हूँ। डोंट वरी, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। हर जुमेरात को तुम्हारी कब्र पर फातिहा पढ़ने भी जाया करूँगा, न्याज भी बांटा करूँगा और कुछ कुछ पैसे तुम्हारे साले सवाब के लिए मस्जिद और यतीम खाने में भी दे दिया करूँगा। तुम ऐसा करो, अपना फ़ोन और लैपटॉप मुझे डोनेट कर जाना। और जो मेरी वॉचेस, परफ्यूम्स, शर्ट्स और बाकी चीज़ें चुराती रही हो, इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। जाओ मेरी बहन, मैं तुम्हें अल्लाह की पनाह में दिया। दूसरी तरफ से बाजिल का शरारत से भरपूर जवाब आया, जिसने इमसाल को तो अच्छा खासा तपाया था। तो हमारी नाफरमानी की सही सज़ा मिली है तुम्हें रासिम साईं, बहुत खूब। पहले इसकी पिट पिट चलती ज़ुबान और अब बाजिल की बातें सुनकर मुस्तफ़ा शाह बड़बड़ाए थे। देखो बाजी, मेरे मुंह मत लगो वरना। इसने गुस्से की शिद्दत से बोला था। इतने लोगों के सामने इसकी बेइज्जती इसको हजम नहीं हुई थी। वरना वरना क्या करोगी तुम? अपना सर दीवार में मारोगी या छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लोगी? हक हाँ, अपने ऐसे नसीब कहाँ। इसने ठंडी सांस भरते हुए इसे मजीद चिढ़ाया था। हाँ, सही कह रहे हो, वाकई ही मैं क्या करूँगी। मैं शहरी भाई को बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी कि ये जो तुम बाइक बनवाने के चक्करों में हो, ये लड़कों के साथ रेस लगाते हुए तेज़ रफ्तारी के बायस उल्टी थी। और ये भी नहीं बताऊँगी कि पिछली असाइनमेंट में तुम्हारे 0 मार्क्स आए थे। और ये तो बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी कि तुमने कुछ दिन पहले एक लड़की को छेड़ा था। इस वक्त वो अपने सामने इतने सारे लोगों की मौजूदगी को भी भूल चुकी थी। एक मिनट, मैंने कब किसी लड़की को छेड़ा है? खुदा का खौफ करो ज़िले, अल्लाह अल्लाह, लड़की भी कितनी बड़ी झूठी हो तुम। दूसरी तरफ से बाजिल तड़प ही तो उठा था इस इल्ज़ाम पर। हाँ, तो ये मैं और तुम जानते हैं ना कि तुमने नहीं छेड़ा। शहरी बाई नहीं, इनको तो मैं बताऊंगी ना। और तुम्हें पता है, मेरी बात मानते भी हैं, ज़िले ने हंसते हुए कहा। ओके ओके मेरी माँ, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से बाजिल ने बौखलाते हुए इसकी बात को काटा था। हाँ ठीक है, रास्ते में मेरे लिए गोल गप्पे लेते आना, उसने हकमिया अंदाज में कहा और वो खटाक से फ़ोन काट दिया। अम्मा ठीक कह रही हैं, ये दोनों वाकई बंदे को पागल करने की सलाहियत रखते हैं। ज़रियाब ने दरियाब से कान में सरगोशी की। रासिम साहब और सारिया बेगम घर में दाखिल हुए तो लाउंज में बैठे नफूस को देखकर ठटक कर रह गए। बाबा साईं, अम्मा जान, बेख्तियार इनके मुंह से निकला तो वो सब भी खड़े हो गए। अम्मा जान कैसी हैं आप? रासिम साहब ने बीजान को गले लगाया तो इसके गले लगते ही फूट फूट कर रो दी। आपको पता है अम्मा जान, मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी, बीजान ने दवानावर इनका मुंह चूमते हुए कहा। ना अम्मा जान, आप गुनाहगार तो ना करें मुझ बदनसीब को। रासिम साहब ने बीजान के आंसू साफ किए। बरखुरदार हम भी खड़े हैं, मुस्तफ़ा शाह ने बेटे को कहा तो एक दूसरे में मगन थे। देखकर उनकी तरफ अपनी तवज्जो दिलवाई तो रासिम साहब उनकी तरफ बढ़े। सॉरी बाबा जान। ना बेटा, तुम अपने बाबा साईं को माफ़ कर दो, तुम ठीक कहते थे। वो बदबख्त हमारी बेटी के काबिल नहीं था। काश मैंने इस वक्त तुम्हारी बात मान ली होती तो आज लाली ना भुगत रही होती। मुस्तफ़ा शाह ने कहा तो रासिम साहब ने सवालिया नज़रों से देखा तो इन्होंने सारी बात बता दी। बिछड़ा हुआ ख़ानदान मिल रहा है, वाह क्या फिल्मी सिचुएशन है। इमसाल ने ताली मारी तो सारिया बेगम ने इसे घूरा। अम्मा जान, ये मेरी बेटी है इमसाल। रासिम साहब ने इमसाल की जानब इशारा किया तो मुस्कुरा दी। बाजिल और शहरयार भी आ चुके थे। हम मिल चुके हैं इससे, मुस्तफ़ा शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमसाल ने दांत निकाले। सब लोग बैठकर बातों में मगन हो गए। सारिया बेगम किचन में चली गईं। बाजिल और इमसाल बाजिल के लाए गोल कप्पों से इंसाफ कर रहे थे। माशाल्लाह से तीनों बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी तक शादी नहीं की किसी की। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातों के बाद भी जान ने पूछा। नहीं अम्मा जान, अभी तक तो नहीं की। मेरे तीन नहीं 4 बच्चे हैं। इन दोनों के अलावा एक और बेटा भी है, अदीद। वो फारिया आपा के पास होता है, रासिम साहब ने कहा। ए भला क्यों?
بی جان نے پوچھا۔ شادی کے 15 سال بعد بھی جب فاریہ آپا اور آصف بھائی کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو عدید کی پیدائش پر ان دونوں نے اسے ہم سے مانگا تو ہم نے انکار نہ کیا، اور پھر اس کے 5 سال بعد اللہ نے ہمیں 2 جڑواں بچوں سے نواز دیا۔ عدید بھی جانتا تھا کہ وہ ہمارا بیٹا ہے۔ فاریہ آپا اور آصف بھائی نے کبھی نہیں چھپایا۔ پاکستان آتا رہتا ہے اور آصف کی ڈیتھ کے بعد پاکستان شفٹ ہو چکا ہے، ابھی ملک سے باہر ہے ورنہ ملواتا آپ کو۔ راسم صاحب نے تفصیل بتائی۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ فاریہ کے ساتھ حویلی آیا تھا ایک بار جرمنی جانے سے پہلے، بی جان نے کہا۔ راسم حویلی چلو اور یہ ہمارا حکم ہے، مصطفیٰ شاہ نے راسم صاحب سے کہا۔ جی ضرور بابا جان، کیوں نہیں، ابھی چلو، انہوں نے کہا تو راسم صاحب نے سر ہلا دیا۔ 20 منٹ کی مسافت طے کر کے وہ لوگ گاؤں پہنچ گئے۔ راستے میں بازل اور ضلع کی جو زبان چلنا شروع ہوئی، ساریہ بیگم کی مسلسل گوریاں بھی ان کی زبان بند نہیں کروا سکیں۔ ساس کے سامنے اچھی خاصی سبکی محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی ساس رکھ رکھاؤ والی عورت تھیں، یوں لڑکیوں کا پٹر پٹر بولنا سخت ناپسند تھا، لیکن ان کی اولاد تو نہیں جانتی تھی نا۔ خیر اگر جانتی بھی ہوتی تو کون سا انہوں نے سدھر جانا تھا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئیں۔ گاڑیاں حویلی میں داخل ہوئیں تو دونوں کی زبان کو بریک لگی۔ گاڑیوں کی آواز سن کر سب باہر نکل آئے۔ اب ملنے ملانے کا سلسلہ جاری ہوا۔ بی جان سب کا تعارف کروا رہی تھی۔ ساریہ بیگم سب سے مل کر ہٹیں تو بچوں کے بارے میں بتانے لگی۔ شہریار کا بتا کر باقی دونوں کی طرف مڑی تو سر پیٹ کر رہ گئی۔ وہ دونوں اتنے لوگوں کی موجودگی کو نظر انداز کیے الوؤں کی طرح آنکھیں پھاڑے ارد گرد دیکھ رہے تھے۔ واؤ کیا جگہ ہے، بازل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہے نا، بالکل فلموں کی جیسی۔ بس میں نے سوچ لیا ہے جب میں فلم بناؤں گی تو یہیں پہ بناؤں گی، بیسٹ لوکیشن ہے یہ۔ ارے بازی وہ دیکھو، امرود اور آم کا درخت، مزہ آ جائے گا۔ جوش میں آ کے ضلع کی آواز کچھ زیادہ ہی اونچی ہو گئی تھی۔ آخر کو ان کی فیورٹ چیزیں نظر آ گئی تھیں۔ ابھی وہ آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ ساریہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ ضلع خدا کا واسطہ ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنا منہ بند رکھو، ہر جگہ مجھے ذلیل کروانے کا ٹھیکہ لے کر رکھا ہے کیا؟ ساریہ بیگم دھیمی آواز میں گھرائی تو امسال منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ یہ میرا چھوٹا بیٹا بازل اور بیٹی امسال ہے۔ ساریہ بیگم نے دانت پستے ہوئے ان کا تعارف کروایا۔ اور بازی ضلع، یہ تم لوگوں کی بڑی تائی اور یہ چھوٹی تائی ہیں، اور تم لوگوں کی منجلی خالہ بھی ہیں۔ انہوں نے فوزیہ بیگم اور ختیجہ بیگم کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ لالا رخ تم لوگوں کی پھپھو۔ السلام علیکم تائی امیوں، میں آپ کی نئی بھتیجی ہوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بال بچے راضی ہیں آپ کے؟ مجازی خداؤں کے کیا حال ہیں؟ اور سنائیں کیا چل رہا ہے آج کل؟ امسال دوبارہ نان سٹاپ شروع ہو گئی تو ان لوگوں کو ہکا بکا چھوڑ کر بغیر ان کی سنے وہ لالا بھر چکی تھیں۔ ہٹو بھی، وہ مجھے بھی ملنے دو، تم تو چپک ہی گئے ہو۔ پھپھو کی جان لینی ہے کیا؟ اوپر سے تم نہاتے بھی نہیں ہو، برش بھی نہیں کیا، بدبو سے ہی مار دو گے۔ لالا رخ بازل کو گلے لگا کر ماتھا چوم رہی تھی کہ امسال نے اس کی شرٹ پکڑ کر کھینچا اور خود ان کے گلے لگ گئی۔ سب کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ساریہ بیگم نے بے بسی سے راسم شاہ کی طرف دیکھا تو وہ کندھے اچکا کے رہ گئے، تو انہوں نے آخری سہارے کے طور پر شہریار کو اشارہ کیا۔ ضلع گڑیا یہاں آؤ۔ ماں کی حالت دیکھ کر شہریار کہتے ہوئے امسال کی طرف بڑھا اور اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ بری بات بچے ماما کو تنگ نہیں کرتے۔ شہریار نے ایک ہاتھ امسال کے حجاب سیٹ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تو وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ چلو بھائی اندر چلو، یہیں کھڑے رہنا ہے کیا؟ بی جان نے کہا تو سب اندر کی طرف چل دیے۔ وہ لوگ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شہریار امسال کو اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے تھا، جس پر ساریہ بیگم خدا کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ وہیں پہ وہ بیزاری سے ادھر ادھر نظریں گھما رہی تھی۔ بازل بھی دریاب وغیرہ کے ساتھ باتوں میں مگن تھا۔ لالی کھانے کا کیا پروگرام ہے؟ کتنی دیر ہے مزید؟ بی جان کے پوچھنے پر امسال کی آنکھوں میں چمک آئی۔ ہاں نا پھپھو، جلدی سے کھانے کا کچھ کریں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ سچی بھائی میں نے پچھلے 2 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا۔ مجال ہے جو راستے میں کسی نے جھوٹے منہ بھی پوچھا ہو کہ امسال تمہیں کچھ کھانا تو نہیں؟ ویسے دادو بتا رہی تھی میری بہنیں بھی ہیں، مجھے تو نظر نہیں آ رہی، خدا نہ خواستہ ہوائی مخلوق سے تعلق تو نہیں رکھتی یہاں پر لڑکیاں؟ امسال نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ نہیں بیٹا، وہ سب کچن میں ہے، کھانا وغیرہ دیکھ رہی ہیں، میں بلواتی ہوں، ختیجہ تائی نے کہا۔ ارے رہنے دے تائی جان، میں خود چلی جاتی ہوں، آپ بس مجھے یہ بتا دیں کچن ہے کہاں؟ ان کے بتانے پر وہ اٹھ کر چل دی۔ کچن میں پہنچی تو وہاں پر 4 لڑکیاں نہایت ہی مگن انداز میں کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ اللہ اللہ کیا شاندار خوشبو آ رہی ہے، میں نے ایویں اتنا ٹائم ویسٹ کیا باہر بیٹھ کر، زندگی کا اصل مزہ تو یہاں ہے۔ ویسے مینیو کیا ہے؟ امسال نے دیچکیوں سے ڈھکن اٹھائے تو سب کی سب پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔
अरे ऐसे क्या देख रही हैं, मेरे सर पर सींग निकल आए हैं क्या? ओह गॉड, अब क्या होगा? इसने बकायदा अपने सर पर हाथ फेरे। आप शायद रासिम चाचू की बेटी हैं, इनमें से एक ने हिचकिचाते हुए पूछा। शायद नहीं, यकीनन मैं उनकी ही बेटी हूँ, और आप लोग भी तारुफ तो करवाएं ना, इसने कबाब उठाते हुए पूछा। ये शमीन आपी है और ये इसकी छोटी रमीन, कासिम मामू की बेटियाँ। ये सानिया आसिम, आसिम मामू के दरमियान वाली बेटी, और इससे बड़ी आयशा, और छोटी जरवा कॉलेज गई हुई है। और मैं रमल लाला रुख की बेटी। रमल ने फ्राई पैन में कबाब डालते हुए तारुफ करवाया। हूँ सही, तो आप क्यों नहीं गई? ओह, तो हमें वेलकम करने के लिए रुक गई। थैंक यू थैंक यू। इमसाल ने सर को हल्का सा खम दिया तो वो हैरानी से इसे देखने लगी। हम तो आप में से कोई शादीशुदा भी है या अभी तक ऐਵੇਂ ही फिर रही हैं? इसकी बेतकल्लुफ़ी से पूछने पर वो चारों अश अश कर उठी थीं। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है कासिम मामू के बेटे ज़रियाब शाह से, और आयशा की इंगेजमेंट हुई है। ओह सही, इसने दूसरा कबाब उठाया। रमल दोबारा कबाब तलने में मसरूफ़ हो चुकी थी। तुम्हारा नाम क्या है? रमीन ने पूछा। इमसाल, घर में ज़िले कहते हैं, आप लोग भी कह सकते हैं। इसने एक और कबाब उठाया। अच्छा, क्या करती हो तुम? रमीन ने पूछा। इन लोगों को अपनी ये छोटी सी बेतकल्लुफ़ कज़न कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई थी। पढ़ती हूँ, इसने बेध्यानी में सारी प्लेट उठा ली थी। किस क्लास में? अब की बार सानिया ने इश्तियाक से पूछा। बीबीए का दूसरा साल है, इमसाल ने कबाब मुंह में डालते हुए कहा। क्या मतलब, तुम यूनी जाती हो? सानिया ने हैरानगी से पूछा। हाँ, मैं और बाजी इकट्ठे जाते हैं, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं ना। बातों ही बातों में वो प्लेट खाली कर चुकी थी। बाजिल मेरा ट्वाइनी, इमसाल ने उनके नासमझी से देखने पर वजाहत की। तले हुए कबाब निकालने के लिए रमल ने प्लेट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो प्लेट गायब थी। इधर उधर देखने पर इमसाल के हाथ में खाली प्लेट इसका मुंह चिढ़ा रही थी। रमल को अपनी तरफ देखता पाकर हंसती। वो अपनी कसम से बहुत मज़े के थे, इसलिए पता ही नहीं चला और ख़त्म हो गए। इसने डिटाई दिखाई। शर्मिंदा होना उसने सीखा ही कहाँ था। कोई बात नहीं, रमल ने मुस्कुराहट दबाई। ज़िले, क्या कर रही हो यहाँ पर? चलो यहाँ से। सारिया बेगम उसके पीछे किचन में आई थीं। अस्सलाम वालेकुम खाला, आप कैसी हैं आप? रमल ने इन्हें सलाम किया तो सबको मिलने के बाद वो दोबारा इमसाल की तरफ तवज्जो हुई। तुम अभी तक यहीं हो, चलो बाहर। सॉरी बेटा, इसने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? सारिया बेगम ने माजरत ख्वाना अंदाज में कहा। नहीं मामा, मैं नहीं कर रही ना कुछ भी। वो रूहान सी हुई। जैसे मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। अरे नहीं चची जान, इसने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया, ये तो बहुत प्यारी है। इसको मुंह बसूरते देख शमीन ने कहा तो वो सर झटक कर रह गईं। थोड़ी देर बाद रमल ने आकर खाना लगने की इत्तला दी तो वो उछलती कूदती टेबल की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो टेबल पर जाकर बैठती, सारिया बेगम इसका बाजू पकड़कर एक झटके से पीछे खींचा। संभालो इसे, तुम इन दोनों को साथ बिठाओगे? खाने के दौरान इन्होंने अपनी असली जंगलीपन का मुजाहरा करते हुए अगर मेरी इज्जत का कबाड़ा किया ना, तो मैं बता रही हूँ शहरी, मैं इनका गला दबा दूंगी और तुम सलीके से खाना खाओगी। अब ये दूसरा कहाँ दफ़ा हो गया है? इन्होंने इमसाल का बाजू शहरियार के हाथ में पकड़ाते हुए वॉर्न किया। थोड़ी देर बाद रमल ने आके खाना लगने की इत्तला दी। इन्होंने इमसाल का बाजू शहरयार के हाथ में पकड़ाते हुए वॉर्न किया था। पीछे आते अमान और दरियाब ने इमसाल को टेबल की तरफ बढ़ते देखकर और सारिया बेगम की धमकी सुनकर अपना कहकहा दबाया था। सब लोग टेबल पर अपनी अपनी जगह संभाल चुके थे। एक कुर्सी कम पड़ रही थी तो बीजान ने फौजिया ताई से कहा कि वो स्टोर से निकाल कर ले आए। अरे क्या ज़रूरत है कुर्सी लाने की, मैं और ज़िले नीचे बैठ जाते हैं। क्यों ज़िले? बाजिल ने किचन के दरवाजे के पास बैठकर इमसाल को इशारा किया। एक पल के लिए इमसाल ने माँ की तरफ देखा और फिर इनको इनकी नज़रों को इग्नोर करते हुए बाजिल के पास जा बैठी। ताई जान, आप रहने दें कुर्सी को, अब बस खाना खा लें। इमसाल बाजू ऊपर करती आलती पालती मार के बैठ गई, जैसे खाना ना खाना हो बल्कि हमला करना हो। नहीं बेटा, मैं ले आती हूँ ना, फौजिया बेगम ने हैरानगी से इन नमूनों को देखते हुए कहा। ओहो छोड़े भी ना, आप खाना दे दें, बल्कि आप रहने दें, मैं खुद ही ले लेता हूँ। बाजिल ने उठकर टेबल की तरफ जाते हुए कहा और प्लेटें उठाई। 6 रोटियां उठाकर ट्रे में रखी और बड़ा बाउल लेकर कोरमा का भर के साइड में रखा और 2 प्लेटों में बिरयानी डालकर इसके ऊपर बोटियों और सलाद का ढेर लगाकर 2 कबाब रखे और चम्मच भर भर के रायते डालने लगा। बेटा आराम से, ना तो ये माले गनीमत है और ना ही ये सेल लगी हुई है जो तुम अंधाधुंध डाले जा रहे हो। सारिया बेगम ने दांत पिसते हुए बाजिल को टोका, जिसको बाजिल ने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। खाना तो अच्छा बना है, बाजिल ने चम्मच भरकर मुंह में डाला। हाँ, तुम्हें पता है मैंने पूरे 6 कबाब खाए हैं, इमसाल ने भरे मुंह जवाब दिया। हैं कब?
بازل نے ہاتھ روک کر حیرانگی سے پوچھا۔ ارے جب میں کچن میں آئی نا تب رمل آپو کھانا بنا رہی تھیں، فریش کھائے تھے، امسال نے پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ بے وفا لڑکی، مجھے نہیں بتا سکتی تھی، چلو اب یہ والے میرے ہوئے۔ بازل نے امسال کی پلیٹ سے دونوں کباب اٹھائے۔ اوئے منحوس آدمی، واپس رکھو، امسال نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی چیخ سن کر بھی جان دہل کر رہ گئیں۔ انہوں نے بے ساختہ ساریہ بیگم کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکا گئیں۔ راسم صاحب نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے پانی کا گلاس منہ کو لگا لیا۔ بیٹا آرام سے کھاؤ، ساریہ بیگم نے منت آمیز انداز اپنایا۔ بس ہاتھ جوڑنے کی کسر باقی تھی۔ شہری بھائی آپ ماما کو دیکھ لیں، سکون سے کھانا بھی نہیں کھانے دے رہی، امسال نے شہری کو کہا۔ ماما کھانے دینا کیوں ٹوک رہی ہیں؟ شہریار نے ساریہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے گھورنے پر نظریں چرا گیا۔ بازل میں کہہ رہی ہوں واپس کرو ورنہ، بازل کو دھمکایا۔ نہیں دے رہا، بازل نے پلیٹ پیچھے کی۔ اس بات سے بے نیاز کہ سب کھانا چھوڑ کر انہیں ہی دیکھ رہے ہیں، وہ دونوں چھینا چھپٹی میں مصروف تھے۔ مصطفیٰ شاہ ہاتھوں کی مٹھی بنا کر ٹھوڑی تلے رکھے انہیں دیکھ رہے تھے، بی جان بھی حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کہاں حویلی کی لڑکیوں کو اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور کہاں جب یہ ملی تھی طوفان کھڑا کیے ہوئے تھی۔ ساریہ بیگم کا شدت سے جی چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر جوتیوں سے ان کی طبیعت صاف کرے۔ کوئی بات نہیں امسال، میں اور لا دیتی ہوں، رمل نے پچکارا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب اگر آپ اتنا اصرار کر رہی ہیں تو لے آئیں، 4 لائیے گا، امسال نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ شہری ان دونوں پر بس نہ چلا تو ساریہ بیگم شہریار پر چڑھائی تھی۔ بازل ضلع سنے آرام سے، شہریار کے اتنے پیار سے کہنے پر ساریہ بیگم دانت کچکچا کر رہ گئیں۔ اوفو بھائی بعد میں، امسال نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ برخودار، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ ان دونوں کی ایسی حالت کے ذمہ دار تم ہو؟ مصطفیٰ شاہ نے دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شہریار کو کہا تو وہ کھسیا گیا۔ ویسے تمہیں حیرانگی نہیں ہو رہی؟ شاہ خاندان کا بیٹا اور بیٹی اور حرکتیں ایسی دریاب نے اماں کی طرف جھکا۔ ہاں بالکل، میں تو حیران ہوں، راسم چاچو بھی خاموش بیٹھے ہیں، ذریاب نے کہا۔ نہیں، کیونکہ میں ان دونوں کو پہلے بھی ایسے کھاتا دیکھ چکا ہوں، اور جہاں تک رہی ان کی حرکتیں تو ڈونٹ وری، ابھی تو بس شروعات ہے، آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بہت جلد اس گھر کے افراد پاگل خانے کی شدت کی تمنا کریں گے، اماں نے مسکراتے ہوئے کہا تو دریاب اور ذریاب مستقبل میں خود کو پاگل خانے میں اپنے بال نوچتے تصور کر بے اختیار جھرجھری لے کر سیدھے ہوئے۔ امسال بازی تم لوگ چلو میرے ساتھ، ساریہ بیگم نے امسال اور بازل سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت شاہ بی بی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فوزیہ اور ختیجہ شاہ ایک طرف صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ ثانیہ، عائشہ، رمین اور ضربہ کالج گئی ہوئی تھیں۔ کل جب راسم صاحب نے واپسی کی اجازت چاہی تو بی جان نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ اب وہ کہیں نہیں جائیں گے، اور وہ مزید اس پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ راسم صاحب نے جب اپنے اور شہریار کے کام اور بچوں کی یونی کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ بس 20 منٹ کی مسافت پر شہر ہے تو روزانہ آنے جانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، تو وہ خاموش ہو گئے، اور ساریہ بیگم سے کہا کہ وہ گھر جا کر اپنی ضرورت کا سارا سامان لے آئیں، اور ان دونوں کو ساتھ لے جانا چاہ رہی تھیں، کیونکہ اگر ان دونوں کو یہاں چھوڑ کر جاتی تو پتہ نہیں کون سا طوفان کھڑا کر دیتے۔ ماما میں نہیں جا رہی، امسال نے کہا۔ میں بھی نہیں جا رہا، بازل نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ کیوں نہیں جانا؟ موڈ نہیں یار، امسال نے خطرناک ناک چڑھائی۔ کیوں، تم لوگوں نے اپنی چیزیں نہیں لینی؟ اوہو ماما، اب لے آئیے گا نا، اور ابھی ہماری 3 چھٹیاں رہتی ہیں، ہم بعد میں دیکھ لیں گے، بازل نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں میں سے ایک میرے ساتھ چلے، وہ ان کی جوڑی توڑنا چاہ رہی تھی، شاید اس طرح ان کی کچھ تسلی رہتی کہ ایک ان کے ساتھ ہے تو دوسرا تھوڑا کنٹرول میں رہے گا۔ میں نہیں جانا، بازل نے کہا۔ میں بھی نہیں جا رہی، امسال نے صاف جواب دیا۔ تم لوگ کیوں نہیں مان رہے ہو میری بات؟ ساریہ بیگم نے عاجزی سے کہا۔ بہو اگر وہ نہیں جانا چاہتے تو تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ پاس بیٹھی شاہ بی بی جو کب سے ان کی بحث سن رہی تھی بلا کر بول پڑی۔ اماں جان میں جا رہی ہوں تو یہ یہاں اکیلے کیسے رہیں گے؟ بہو دماغ ٹھکانے پر ہے، اکیلے کہاں ہیں، اپنے ددیال میں ہیں، یہ ان کا بھی گھر ہے، عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، شاہ بی بی نے جلال میں آ کر کہا۔ اماں جان ٹھیک کہہ رہی ہیں، غیروں والی بات مت کرو، ختیجہ بیگم نے بھی ساس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ لوگ سمجھ نہیں رہے، ساریہ بیگم نے بے بسی سے کہا۔ ان کی پریشانی بے جا نہ تھی، مگر ان لوگوں کو کون بتاتا، آخر کون؟ ٹھیک ہے، میں پھر جا رہی ہوں، تم لوگ دادا، امی اور تائی کو تنگ نہیں کرو گے، نہ ہی کوئی شرارت کرو گے۔ دونوں نے فرمانبرداری سے سر ہلایا اور گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ جب تم لوگ ایسے فرمانبرداری سے سر ہلاتے ہیں نا، پتہ نہیں کیوں مشکوک لگتے ہو، وہ بھی ان کی ماں تھی، کیسے اپنی اولاد کو نہ جانتی۔ بہنوں کو بھی تنگ نہیں کرو گی، کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے، اوکے؟ اوکے، دونوں نے شرافت سے سر ہلایا۔
میں پھر سے کہہ رہی ہوں، کوئی مستی نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں، اور دادی لوگوں کو تنگ نہیں کرو گے، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گی، ساریہ بیگم نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہاتھ جوڑ دیتی۔ اوف ماما، کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے دادی اور تائی لوگ کوئی چھوٹے بچے ہیں جن کے ہم فیڈر چھین کے بھاگ جائیں گے۔ امسال چڑی تو اسے گھور کر رہ گئیں۔ ساریہ تم جاؤ، ہم لوگ ہیں نا، دیکھ لیں گے، تم پریشان مت ہو۔ ختیجہ بیگم نے اس کا پریشان چہرہ دیکھا تو تسلی دی۔ وہ التجائیہ نظروں سے دیکھتی باہر نکل گئیں۔ آپ وہ کیا کر رہی ہیں؟ امسال نے کچن میں کام کرتی رمل اور شمین سے کہا۔ کچھ نہیں گڑیا، بس دوپہر کا کھانا بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ ہاں نا اپو، بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو دے دیں۔ امسال نے معصوم سی شکل بنائی تو وہ دونوں ہنس دیں۔ کیوں نہیں شمین، تم اس کو فریج سے فروٹ چاٹ نکال دو، رمل نے شمین سے کہا تو اس نے ایک باؤل اسے نکال دیا تو وہ بے اختیار کھلکھلائی اور دونوں ایک بار پھر ہنس دیں اور وہ باؤل لے کر باہر نکل گئی۔ ایسا لہرا کے تو روبرو آ گئی، دھڑکنیں بے تحاشا تڑپنے لگیں۔ وہ فروٹ چاٹ کھانے میں مگن گنگناتی ہوئی ہال میں داخل ہوئی تو عادل سے جا ٹکرائی۔ وہ آنکھیں پھاڑے کبھی عادل کو دیکھتی جس کی یونیفارم فروٹ چاٹ سے لت پت ہو چکی تھی تو کبھی باؤل کو دیکھتی جو فرش پر خالی پڑا تھا۔ اوہ گاڈ، یہ لڑکی اب میرے حواسوں پر سوار ہو گئی ہے جو یہاں بھی نظر آ رہی ہے، عادل نے بڑبڑایا۔ ہائے اللہ، میری فروٹ چاٹ، امسال نے رونی صورت بنا کر کہا۔ عادل جو بھی سکتے میں تھا اس کی دہائی سن کر ہوش میں آیا۔ یہ تو وہم نہیں ہے، یہ آفت سچ میں میرے سامنے کھڑی ہے، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ختیجہ بیگم اسے بتا چکی تھی کہ راسم اور بچے آ چکے ہیں، جس طرح یہ یہاں گھوم رہی ہے، کہیں یہ راسم چاچو کی بیٹی؟ اوہ گاڈ، اس سے آگے وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنے یونیفارم پر پڑی، اپنے یونیفارم کا حشر دیکھ کر اسے تپ چڑھ گئی۔ تم دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ نونسنس، یونیفارم کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ ہاں مجھے نظر نہیں آتا، تمہیں تو آتا ہے نا، تم ہی دیکھ لیتے۔ سارا میرا فروٹ چاٹ گرا دیا، ہائے اللہ میں کیا کھاؤں گی؟ کہتے ہوئے وہ واپس اندر کی جانب بڑھی۔ دوسرے پوشن پر لگی تصویروں میں وہ عادل کی تصویر دیکھ چکی تھی اور رموین سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ عاصم تایا کا بیٹا ہے۔ ایک منٹ رکو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اوہ ہاں، میں نے اپنا تعارف تو کرایا ہی نہیں۔ ہائے ایس پی، میں امسال راسم شاہ، ارے آپ کی نئی دریافت شدہ کزن، آپ کی خالہ اور چاچو کی اکلوتی بیٹی، لگتا ہے پہچانا نہیں۔ خیر تم سناؤ کزن، کیسے ہو؟ امید ہے مجھے بھولے تو نہیں ہوگے؟ امسال نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا اور اسے ہکا بکا چھوڑ کر یہ جا وہ جا۔ اوہ گاڈ، یہ راسم چاچو کی بیٹی ہے تو اس کا مطلب جو اس کے ساتھ لڑکا تھا اس کا بھائی، وہ بھی ان کا بیٹا ہے۔ یہ حویلی بہت جلد پاگل خانے میں بدلنے والی ہے اور سب سے پہلے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اوہ گاڈ، آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، عادل آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا۔ تم اپنے چچا سے اور بچوں سے ملے ہو؟ چینج کر کے وہ بی جان کے کمرے میں آیا تو انہوں نے پوچھا۔ بی جان، چچو سے کہاں ملا ہوں، ساریہ خالہ گھر پر نہیں ہے تو ان سے نہیں مل سکا۔ ہاں وہ سامان لینے گئی ہیں، یہ لوگ اب یہیں رہیں گے، بہت رہ لیا شہر میں، اب زندگی کے آخری دنوں میں اپنے سب بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ بی جان نے بیڈ پر ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے جتنے آرام سے کہا تھا عادل کو اتنی ہی زور کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب؟ عادل نے حیرانی سے کہا۔ وہ لوگ یہاں رہیں گے؟ اور تو وہ دونوں فتنے بھی یہاں رہیں گے؟ بس وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ ارے بھائی، وہ سب اب حویلی میں ہی رہیں گے ہمارے ساتھ۔ کیوں؟ عادل نے بے ساختہ پوچھا۔ کیا مطلب کیوں؟ یہ ان کا بھی گھر ہے، اگر وہ سب نہ ہوا ہوتا تو آج وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے، بی جان نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں بی جان، وہ لوگ یہاں نہیں رہ سکتے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلے۔ آئے ہائے، کیا بول رہے ہو؟ کیوں نہیں رہیں گے؟ تم کون ہو اور تم کون ہو کرنے والے؟ بی جان نے ناگواری سے کہا تو وہ کھسیا گیا۔ بی جان، میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ نہ رہیں، مگر وہ جڑواں فتنے یہاں نہیں رہ سکتے، اگر وہ یہاں رہیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ لو بھلا، ہم نے کہاں جانا ہے؟ اوہ، اور وہ کیوں نہیں رہیں گے؟ جب راسم اور ساریہ یہاں رہیں گے تو وہ بھی ساتھ ہی رہیں گے نا۔ ٹھیک ہے پھر میں یہاں نہیں رہوں گا، عادل نے سوچتے ہوئے کہا تو بی جان نے اس کی طرف دیکھا۔ باولا کیا ہو گیا ہے؟ کیا بولے جا رہا ہے؟ بی جان نے اسے گھورا۔ ابھی تک تو نہیں ہوا، لیکن اگر یہی صورتحال رہی تو بہت جلدی ہو جاؤں گا۔ تو کبھی کچھ کہتا تو کبھی کچھ، نہ تو مجھے تیری یہ باتیں، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے لگتا ہے تجھے آرام کی ضرورت ہے، نیند تیرے دماغ کو چڑھ گئی ہے، بی جان نے اسے ٹوکا۔ بی جان آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، کچھ دنوں میں اس حویلی کا نام سکون نام کی چیز ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ عادل کے لہجے میں بے بسی چھلک رہی تھی۔ میں سب سمجھ رہی ہوں، تو جا کے سو جا،
پھر بات کریں گے، اور ہاں باہر جا کے کسی کے سامنے مت کرنا یہ بات، راسم اور ساریہ کیا سوچیں گے؟ بیجان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ چل بھائی عادل، اپنا جگرا بڑھا کر، اپنے آپ سے کہتا ہوا بیجان کے کمرے سے نکل گیا۔ دروازے سے کے باہر ہی سے بازل مل گیا۔ ہائے ایس پی صاحب، کیسے ہیں؟ میں آپ کا کزن بازل شاہ، اس دن ہماری ملاقات ہوئی تھی نا پولیس اسٹیشن میں، بازل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا یاد دلوایا تھا بازل نے؟ میں ابھی بزی ہوں، پھر بات کرتے ہیں، عادل کہتا ہوا جلدی سے اس کے پاس سے گزرا۔ بازل کے ہونٹوں پہ جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ ابھی وہ لاؤنج میں ہی پہنچا تھا کہ امسال سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی۔ اوہ گاڈ، ناٹ اگین! لگتا ہے اللہ جی بڑی محبت ہے آپ کو مجھ نا چیز سے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا، دل میں جل تو جلال تو کا ویٹ کرتا اس کے پاس سے گزرنے لگا۔ مگر ہائے یہ میری قسمت، ہائے کزن، کہاں بھٹکی ہوئی روحوں کی طرح گھوم رہے ہو؟ کوئی لفٹ ہی نہیں، اب تو رشتہ داری بھی نکل آئی ہے، پھر بھی اجنبیوں کی طرح نگاہیں جھکائے پاس سے گزر رہے ہو، امسال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک تو یہ ان بہن بھائی کی تپا دینے والی مسکراہٹ، جی چاہتا ہے کہیں نوچ کر پھینک دوں۔ وہ صرف سوچ کر ہی رہ گیا، کہنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ نہیں ایکچولی میں ریسٹ کرنے جا رہا ہوں، پھر ملتے ہیں، ابھی تم جاؤ۔ عادل زبردستی مسکرایا۔ لو جی یہ کیا بات ہوئی، جب بھی ملتے ہو جانے کا کہتے ہو، ہائے ظالم، اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا۔ اس دن پولیس اسٹیشن میں بھی جانے کا بول دیا تھا، دونوں بہن بھائی نے اس کے زخم پھر سے ہرے کر دیے۔ نہیں ایسی بات نہیں، ہم پھر ملیں گے نا، ایسا کہتا وہ جلدی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ساڑے حوصلے بلند رکھی مالکا، دن چنگے ماڑے زندگی اوندے رہندے نے۔ پیچھے اسے امسال کی آواز سنائی دی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی نیند میں جھول رہی تھی جب بازل اس کے کمرے میں آیا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، ایکسرسائز کرنے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے، کچھ کرو، بازل نے امسال سے کہا۔ ضلع یار اٹھو کچھ کرو، بازل نے اسے جھنجھوڑا۔ اچھا چلو۔ وہ دونوں نیچے اترے تو شہریار چینج کر کے ریڈی کھڑا ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ بھائی، امسال جمائی لیتے ہوئے شہریار کے پاس آئی۔ گڈ مارننگ بیٹا۔ بھائی آپ کو پتہ ہے آپ ورلڈ کے بیسٹ بھائی ہو۔ ہاں میں جانتی ہوں، میری گڑیا مجھے اکثر بتاتی رہتی ہے، شہریار نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ صبح صبح اس تعریف کا مقصد اس سے بہتر اور کون جان سکتا تھا۔ آپ نہ بہت اچھے ہو، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، سب سے اچھے بھائی اور دوست ہو، آپ نہ ادھی سے بھی اچھے ہو، سچ میں لو یو ڈھیر سارا۔ امسال نے شہریار کا گال چوما۔ بازل وہیں سیڑھیوں پر بیٹھا نیند میں جھوم رہا تھا۔ صبح صبح اس پیار کے مظاہرے پر سب حیران تھے سوائے ساریہ بیگم اور راسم صاحب کے، کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ جب بھی ان دونوں کو جم سے چھٹی کرنی ہوتی تھی تو امسال ایسے ہی کرتی تھی۔ ہو گیا؟ شہریار نے اسے نرمی سے خود سے الگ کیا۔ ہیں؟ امسال نے پھری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اگر تمہارا ہو گیا ہو تو جاؤ چینج کر کے آؤ، آلریڈی تمہاری فلاپ ایکٹنگ کے چکر میں لیٹ ہو گئے ہیں، شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ اس وقت نرمی دکھانے کا مطلب دونوں نے مزید پھیل جانا تھا۔ بھائی آپ نہ ذرا بھی اچھے نہیں ہو، میں آپ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی، امسال نے منہ بسورا۔ اچھا مگر تھوڑی دیر پہلے تو کوئی کہہ رہا تھا کہ میں ورلڈ کا بیسٹ بھائی ہوں، ادھی سے بھی زیادہ اچھا، لو یو وغیرہ وغیرہ۔ اب پتہ نہیں کون تھا وہ، شہریار نے سوچتے ہوئے کہا۔ بھائی یار ہوگا کوئی پاگل نانسنس ایڈیٹ، آپ کیوں سیریس لے رہے ہیں؟ بازل نے امسال کو ناکام ہوتے دیکھ کر اپنی کچھ بھڑاس نکالنی چاہی۔ میری 9 بجے میٹنگ ہے، مجھے آفس جلدی جانا ہے، تم لوگوں کے پاس صرف 15 منٹ ہے، چینج کر کے آؤ۔ امسال پیر پٹکتی اوپر چل دی، پھر سیڑھی سے واپس پلٹی۔ بھائی ہم لوگ اس وقت گاؤں میں ہیں، یہ شہر تو نہیں ہے نا، یوں صبح صبح جاگنگ کے لیے جائیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ امسال نے اپنی طرف سے سمجھداری کا شاندار مظاہرہ کیا تو بازل نے بھی جھٹ سے ہاں میں ہاں ملائی، مگر بھول گئے تھے کہ ان کا بھائی ان سے 10 سال بڑا تھا۔ تم لوگوں سے کس نے کہا کہ ہم لوگ باہر جا رہے ہیں؟ عادل کا یہاں ایک لان ہے، لوگ وہیں جا رہے ہیں، 5 منٹ تک مزید تم مزید 5 وقت ضائع کر چکے ہو، اب صرف 10 منٹ ہیں۔ عادل کا جم پاس ہی ہے، ہم وہیں جا رہے ہیں۔ پر بھائی 10 منٹ میں کیسے تیار ہوں گے؟ منہ دھونا، برش کرنا، چینج کرنا وغیرہ وغیرہ۔ 5 منٹ، شہریار نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے 5 منٹ مزید کم کر دیے۔ اچھا سیریس کیوں ہو رہے ہیں؟ جا رہے ہیں نا، چلو بازی۔ وہ دونوں اوپر کی جانب بھاگے۔ آرام سے گر جاؤ گے، اور 5 منٹ کا مطلب 5 منٹ ہی ہے، شہریار نے پیچھے سے آواز دی اور وہیں ٹہلنے لگا۔ ٹھیک 4 منٹ بعد وہ دونوں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ شہریار بیٹھ کر دونوں کے شو لیس باندھنے لگا۔
ویسے تو بازل خود بھی باندھ دیا کرتا تھا اور شہریار کی غیر موجودگی میں امسال کے بھی باندھ دیتا تھا، لیکن جب امسال ہوتی تو بقول اس کے وہ برابری کا قائل ہے، اسے بھی وہی پروٹوکول چاہیے جو امسال کو ملتا ہے۔ بازی ضلع کم از کم اپنے شولے تو خود باندھ لیا کرو۔ کچن سے نکلتی ساریہ بیگم نفی میں سر ہلا گئی۔ اس 2 نمبر ایس پی کا یہ جم نہیں بچتا میرے ہاتھوں۔ امسال نے دانت پیستے ہوئے بازل کے کان میں سرگوشی کی۔ واؤ کیا جگہ ہے، اللہ ہر بری نظر سے بچائے، امسال نے جم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ پر اب کیا کیا جا سکتا ہے، اب تو پڑ گئی نا، بازل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو بچے سٹارٹ کرو اور کوئی شرارت نہیں، عادل کا جم ہے وہ کیا سوچے گا، آرام سے ورک آؤٹ ختم کرو، شاباش، شہریار نے کہا تو دونوں نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ ویسے ماما صحیح کہتی ہیں، جب تم دونوں یوں فرما برداری کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے سر ہلاتے ہو تو پتہ نہیں کیوں مشکوک لگتے ہو، ماں ہے نا، ہمیں اچھے سے جانتی ہیں، امسال ہنسی تھی۔ ویسے بھائی یہ جم رات کو بھی کھلا رہتا ہے، میرا مطلب کہ کوئی تالا وغیرہ نہیں ہوتا یہاں پر، امسال نے خاصے مصروف انداز میں پوچھا، جیسے اس نے یہ بات صرف ٹائم پاس کے لیے پوچھی ہو۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھا لیکن اس کو انہماک سے رنگ کرتے دیکھ کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکا۔ چونکہ یہ عادل کا جم ہے تو کوئی فضول میں اس طرف آنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ امان بتا رہا تھا کہ گھر میں اور ملازموں پر خاصا روب ہے اس کا، اور گھر کی خواتین کو تو اس طرف آنے کی اجازت ہی نہیں، گھر کے باقی لڑکے بھی آتے جاتے رہتے ہیں، سو یہ روم ہر وقت کھلا ہی ہوتا ہے۔ شہریار کی بات سن کر امسال نے بازل کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں مٹکائیں۔ تو بھائی جب گھر کی خواتین کو یہاں آنے کی اجازت نہیں تو مجھے کیوں لائے ہیں؟ آپ کو نہیں لانا چاہیے تھا، اگر ایس پی نے مجھے ڈانٹ دیا تو پھر میں آپ پتہ ہے میں کتنی معصوم ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے لگتی ہوں، میں کل سے نہیں آؤں گی، ہاں ٹھیک ہے میں نہیں آؤں گی۔ امسال نے ڈرپوک ہونے کا ثبوت دینے کے لیے رونی صورت بنائی اور نہ بہنے والے آنسو بھی صاف کیے۔ اس کی معصوم اور ڈرپوک والی بات سن کر شہریار اور بازل نے کہا لگایا، ارے میرا بچہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم شہریار راشم شاہ کی بہن ہو، کسی کی ہمت نہیں کہ تمہیں ڈانٹ سکے۔ شہریار نے اس کے انداز میں ہی جواب دیا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ چلو بازی شروع ہو جاؤ۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے، سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے، ایسے میں 2 جیالے اپنے مشن جم کی تباہی پر نکلے ہوئے تھے۔ کچھ بھی بچنا نہیں چاہیے لیکن خیال رکھنا زیادہ نقصان نہ ہو، بس اتنا ہو کہ 10-15 دن سکون سے نکل جائیں، باقی کا پھر دیکھ لیں گے، امسال نے کہا تو بازل نے سر ہلا دیا۔ 10 منٹ میں وہ لوگ اپنا کام کر چکے تھے۔ ہو گیا، بازل نے ہاتھ جھاڑے، کچھ رہ تو نہیں گیا نا، ایک بار پھر دیکھ لو، آخر کو سر پر کفن باندھ کے نکلے ہیں، ایسا نہ ہو کچھ بچ جائے، امسال نے دوبارہ ہدایت دی۔ ویسے بازی اور کسی کو پتہ نہ چلے، مما کو ضرور چل جائے گا، اس صورت میں زیادہ ڈانٹ تو نہیں پڑے گی نا، کم آن ضلع ڈارلنگ، نیند اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ لو جی ایس پی صاحب، ہم نے تو کوشش کی تھی کہ اس کے بغیر ہی کام چل جائے، مگر کیا کر سکتے ہیں، مقدر کا لکھا کون ٹال سکتے ہیں، اب نہ ہوگا جم اور نہ کریں گے جم، بازل نے ہاتھ جھاڑے، ایکسرسائز، نہ ہوگا جم اور نہ ہوگی ایکسرسائز، دونوں کی اپنی ہی کہاوتیں ہوتی تھیں۔ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے دونوں باہر نکل گئے۔ عادل صبح صبح جم میں داخل ہوا تو روم کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ ساری مشینری بکھری پڑی تھی، کچھ کے بیلٹس ٹوٹے پڑے تھے، کچھ کے تو نٹس کھلے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے چوری کی واردات کی گئی ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ تن فن کرتا حویلی کے اندر موجود تھا۔ کس کی ہمت ہوئی جم میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی؟ عادل نے دھاڑتے ہوئے پوچھا تو سب گھر والوں اور ملازموں کو سانپ سونگھ گیا، سبھی اس کے غصے سے خائف رہتے تھے۔ دھاڑ کی آواز سن کر بازل اور امسال بھی روم سے نکل آئے، جاگ تو پہلے ہی گئے تھے اور باہر سے آنے والی دھاڑ کی ہی منتظر تھے، لیکن خود کو سوتا ظاہر کرنے کے لیے پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر جمائیاں لینے لگے۔ بازی جاؤ اور جا کے پوچھو کیا ہوا ہے، امسال نے بازی کو کہنی ماری۔ میں نہیں جا رہا، دیکھو نا شیر کی طرح دھاڑ رہا ہے ایس پی، اگر اسے پتہ چل گیا نا تو میں تو گیا دنیا سے۔ بازل نے عادل کے تاثرات دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ بازی چول انسان، مرد بنو مرد، امسال نے اسے اکساتے ہوئے کہا۔ نہ بابا نہ، مجھے آج کا دن عورت ہی رہنے دو، میں اس وقت اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈال کر خود کی موت یقینی بنانا نہیں چاہتا، بازل نے ٹکا سا جواب دیا۔ دفع ہو جاؤ، میں خود ہی جاتی ہوں، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کون گیا تھا جم میں؟ عادل نے دوبارہ پوچھا۔ اللہ کے بندے کیا ہوگا، اللہ کے بندے کوئی گیا ہوگا،
तो ही कोई जवाब देगा ना। इमसाल बड़बड़ाती हुई नीचे आई। क्या हुआ है शहरी भाई, क्यों सुबह सुबह शोर मचाया हुआ है? सुकून से सोने भी नहीं देते। इमसाल ने आखिरी सीढ़ी पर रुक कर जबरदस्ती की जुमाई लेते हुए कहा। शहरयार ने इमसाल और बाजिल की तरफ गौर से देखा, लेकिन दोनों के नार्मल तासुरात देखकर किसी हद तक पुरसुकून हो गया। कुछ नहीं गुड़िया, तुम जाओ अपने रूम में, शहरयार ने कहा तो वो कंधे उचकाते वापस जाने लगी। रुको 1 मिनट, आदिल ने चौंकते हुए कहा। इसके जहन में उसके थाने का हशर घूमा था, जो जिम की हालत से मुख्तलिफ ना था। ये सब तुम दोनों ने किया है ना? आदिल ने गुस्सीले लहजे में क्या क्या सब क्या हुआ है, कुछ पता भी तो चले। इमसाल ने भी अनजान बनने की हद कर दी। अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है, जिम में तोड़ फोड़ तुम दोनों ने ही की है ना? आदिल ने सख्ती से कहा। हाँ, हम आपको गुंडे लगते हैं जो तोड़ फोड़ करते रहेंगे? इमसाल ने मुंह पर हाथ रखा। शट अप, मैं जानता हूँ तुम दोनों का ही काम है। आदिल गुर्राया। आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ताकि हमें यहाँ से भेज सकें। आप चाहते ही नहीं कि हम यहाँ रहें, हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं तो वैसे ही कह दें हम चले जाते हैं। ये इल्ज़ाम तो ना लगाएं। दादू, आप देख रही हैं ना क्या हो रहा है हमारे साथ। मुझे तो लगता है इन्होंने ही खुद तोड़ फोड़ किया और हमारे सर पर मुंड रहे हैं। हम आपको ऐसे लगते हैं? मोटे मोटे आंसू आंखों से निकलकर कतार दर कतार गालों पर बह रहे थे। वो बात करते करते शाह बीबी के सीने जा लगी। बादल तो इसकी शानदार एक्टिंग देखकर दिल ही दिल में इसको सारे अवार्ड दे चुका था। शट अप, ड्रामेबाजी बंद करो, खूब जानता हूँ मैं तुम्हें। आदिल ने इसको बाजू से पकड़कर झटके से बीजान शाह बीबी से अलग करते हुए कहा, और यहीं पर शहरयार की बस हुई। इसके आंसू और आदिल की सख्ती देखकर वो आगे बढ़ा। छोड़ो इसे, ये कौन सा तरीका है बात करने का? जब वो कह रही है इन्होंने नहीं किया तो सख्ती से बात करने की क्या तुक बनती है? और फिर अगर तुम्हें मसला है तो मैं रिपेयर कर दूंगा। शहरयार ने इमसाल को साथ लगाते हुए आदिल से सर्द लहजे में कहा। भाई, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम आज ही वापस चलेंगे। इमसाल ने बाजिल को आंख मारी तो बाजिल ने जवाब में इसे एक तगड़ी सी मुस्कुराहट पास की। अमान और दरियाब, जो इमसाल को हमदर्दी से देख रहे थे, इसे बाजिल को आंख मारता और बाजिल की जवाबी मुस्कुराहट देखकर धचका लगा। दोनों ने बेख्तियार एक दूसरे की तरफ देखा। एक पल इन्हें लगा कि इन्हें बात समझने में वो नफ़ी में सर हिलाकर रह गए। हाँ मेरा सोना बेटा, हम नहीं रहेंगे यहाँ। शहरयार ने इसके आंसू साफ किए। आज ही वापस जाएंगे, इमसाल ने सूं सूं करते हुए कहा। हाँ, आज ही जाएंगे। शहरयार ने इसको अपने साथ लगाए ऊपर की जानिब बढ़ा। रुको बेटा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आदिल, क्या तुम हर वक्त अदालत लगाकर बैठे रहते हो? चलो सॉरी करो बहन को, देखो कैसे रो रही है। खतीजा बेगम ने आदिल को घर कहा। अरे छोड़े ना आपा, हो जाता है, बच्चे हैं। सारिया बेगम इमसाल को घूरा। इन्हें 100% यकीन था कि ये सब इनकी औलाद का ही किया धरा है। आदिल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, शाह बीबी ने कहा। सख्त नज़रों से देखते हुए कहा तो इसने मदद तलब नज़रों से शाह बाबा और आसिम शाह की तरफ देखा तो इनको भी खुद को घूरता पाया। तो वो सुलग कर रह गया। बेटा ख्याल रखा करो, बहनों से ऐसे बात नहीं करते, मैं पहले भी कई बार मना कर चुकी हूँ। खतीजा बेगम के कहा तो वो जलकर रह गया। मतलब हद हो गई, इस पर किसी को यकीन ही नहीं है। और वो कल की आई छटाक भर की लड़की के लिए सब इसे घूर रहे थे। एक बार तुम मेरे हाथ लगो, बड़बड़ाता हुआ वो कमरे की जानिब बढ़ा। आ जाओ। आदिल चेंज करके निकला तो दरवाजे पर दस्तक हुई। तुम? शहरयार को कमरे में दाखिल होता देखकर कहा। सॉरी यार, शहरयार ने आदिल के पास आते कहा। किस बात पर? मैंने तुमसे नीचे रूट बात की, मुझे एहसास है इस बात का। ओह अच्छा, शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ, आदिल ने तंजिया लहजे में कहा। आई नो यार, मैं जानता हूँ मैंने मिसबिहेव किया है तुम्हारे साथ, और ये भी जानता हूँ कि जिम का हशर भी दोनों ने ही किया है। लेकिन यार इस वक्त वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी और मैं नहीं देख सकता इसको रोता हुआ। सो प्लीज़ उन दोनों की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, और मशीनरी भी ठीक करवा दूंगा। तुम इनके लिए अपने दिल में मैल मत रखना प्लीज़। शहरयार ने बेचैनी से पेशानी मसलते हुए कहा तो दोनों ने गहरी सांस ली। अच्छा ठीक है, तुम माफ़ी मत मांगो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद देख लूँगा। आदिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। थैंक यू यार, और हाँ जिलेबाजी भी तुमसे सॉरी कर लेंगे, शहरयार कहता हुआ बाहर निकल गया। कर ही ने ना सॉरी, इसने कराते हुए सोचा था। शहरी भाई क्या कर रहे हैं? देखे मैंने नूडल्स बनाकर लाए हैं, आ जाए खाते हैं। इमसाल ने लाउंज में काम करते हुए कर ही ना लें सॉरी, इसने करते हुए सोचा। शहरी भाई क्या कर रहे हैं? देखे ना मैं नूडल्स बनाकर लाई हूँ, आ जाएं खाते हैं। इमसाल ने लाउंज में काम करते शहरयार के पास आई। इमसाल तुम देख रही हो ना मैं इस वक्त बिजी हूँ, तंग मत करो, शहरयार ने संजीदगी से कहा तो वो शशदर रह गई। शहरयार इसको इमसाल तब ही कहता था जब वो इससे नाराज़ होता था।
بھائی بھائی آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ امسال نے پوچھا، لیکن شہریار ہنوز لیپ ٹاپ پر جھکا کام کرتا رہا۔ بھائی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ امسال ہیں، آپ ناراض ہیں؟ امسال نے بے چینی سے اس کا بازو ہلایا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ تم لوگوں نے جو حرکت کی ہے، اگر میں نے صبح تمہاری حمایت کی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ سب کس نے کیا ہے۔ میں نے تم لوگوں کو یہ تو نہیں سکھایا۔ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی مجھے عادل کے سامنے۔ شہریار نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں کیا تھا؟ جب میں نے منع کیا تھا کوئی شرارت نہیں کرنی تو پھر؟ سوری بھائی، امسال نے سر جھکایا۔ تمہارے سوری کرنے سے اس کا نقصان پورا ہو جائے گا، شہریار نے اب کی بات تھوڑی سختی سے کہا تو اس کے کب سے رکے ہوئے آنسو رواں ہو گئے۔ شہریار نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ سوری بھائی، آئندہ نہیں کریں گے، امسال نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو اس نے رخ موڑا۔ وہ کہاں اس کو روتا دیکھ سکتا تھا، کیونکہ اس وقت اس کو ڈھیل نہیں دینا چاہتا تھا۔ سوری مجھے نہیں، عادل کو جا کے کہو، اور تب تک مجھ سے بات مت کرنا جب تک تم اس سے سوری نہ کر لو، اور بازل کو بھی کہہ دینا۔ شہریار اسے کہتا دوبارہ لیپ ٹاپ اٹھا چکا تھا، مطلب صاف تھا کہ وہ جا سکتی ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ سوری گڑیا، یہ ضروری تھا۔ پیچھے شہریار نے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور لیپ ٹاپ آف کر دیا۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ خوب سارا رو لینے کے بعد واش روم میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اپنی حالت درست کی اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے کمرے میں جھانکا تو وہ کمرے میں نہیں ملا۔ ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اسٹڈی روم میں ہے اور امان اور شہریار بھی وہیں ہیں۔ چلو اچھا ہے، بھائی کے سامنے سوری کر لوں گی، وہ سوچتے ہوئے نیچے آئی۔ اسٹڈی روم کے باہر جا کر اس سے نئے سرے سے غصہ چڑھا تھا۔ آخر کو اس کی وجہ سے اس کا بھائی ناراض ہو گیا تھا۔ خود کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے دھاڑ سے دروازہ کھولا اور آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہو کر صوفے پر بیٹھے فائل اسٹڈی کرتے عادل کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ وہ جو مگن انداز میں کسی کیس فائل دیکھ رہا تھا، اس اچانک پڑنے والی افوات پر اچھل کر رہ گیا۔ فائل ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ سوری کرنے آئی ہوں۔ امسال نے ایک پاؤں صوفے کے سامنے پڑے ٹیبل پر رکھا اور کہنی گھٹنے پر ٹکا کر اس کی طرف جھکتے ہوئے چبا چبا کر کہا۔ انداز وارن کرنے والا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے پاؤں کی طرف دیکھا، پھر اس کی شعلے اگلتی آنکھوں کو۔ شہریار نے اپنی مسکراہٹ دبائی، جانتا تھا اس کا غصہ بھی عادل پر نکلے گا۔ تم سوری کرنے آئی ہو یا دھمکانے؟ عادل نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ میری کیا مجال جو میں ایس پی عادل عمر شاہ کو دھمکا سکوں؟ بہرحال میں نے جو آپ کی شان میں گستاخی کی ہے اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا اور اپنے کزن کو بھی بتا دیجیے گا کہ آپ مجھے معاف کر چکے ہیں۔ میں تعمر آپ کی احسان مند رہوں گی، ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے امسال نے کہا، اور جس رفتار سے آئی تھی اسی سے واپس لوٹ گئی۔ پیچھے وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ یار شہری، آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے تم اسے سوری کرنے کا نہیں بولو گے؟ میں باز آیا ایسی سوری سے؟ میرا دل ابھی تک دھڑک رہا ہے۔ عادل نے بے چارگی سے دل پر ہاتھ رکھ کر کہنے پر امان کا کبکار قہقہا بلند ہوا۔ اسٹڈی کے دروازے پر کھڑی ضروا الٹے قدموں پلٹی۔ آخر کو اسے سب کو بتانا تھا۔ امسال تیز قدموں سے باہر نکلی۔ شہریار کو کافی لے کر آتی ساریہ بیگم دیکھ کر رکی۔ ماما، آپ کے بیٹے نے اس 2 نمبر جعلی ایس پی کے لیے مجھے ڈانٹا ہے۔ میں بھی اب بات نہیں کروں گی ان سے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھاؤں گی۔ اپنے شولے ایس پی خود ہی باندھوں گی اور ان کے آفس بھی نہیں جاؤں گی۔ ساریہ بیگم سے کہتی، یہ جا وہ جا۔ تمہارے لیے پیغام ہے شہری۔ ساریہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کافی شہریار کو پکڑائی۔ سن چکا ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں منا لوں گا، شہریار نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ ہی کیا کر رہی ہیں؟ میرے پاس ایک مزے کی خبر ہے، آپ لوگ سنیں گی تو حیران رہ جائیں گی، ضروا نے چہکتے ہوئے کہا۔ کیوں، ایسی کیا بات ہے جو تم اتنی پرجوش ہو رہی ہو؟ رمین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے آپی، آپ سنیں تو آپ کو پتہ ہے میں ابھی عادل لالا کی رقط بنتے دیکھ کر آئی ہوں۔ ضروا نے بالآخر بلی تھیلے سے نکال لی تھی۔ واٹ، عادل لالا کی درخت؟ امپاسبل۔ ضروا چندا کتنی بار کہا ہے لمبی مت چھوڑا کرو، شمیم نے اسے ٹوکا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہی ہوں۔ امسال آپی کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جم میں وہ جو بھی ہوا وہ امسال آپی اور بازل لالا نے کیا ہے۔ شاید اسی بات پر وہ سوری کر رہی تھی، اور سوری بھی اس انداز میں کر رہی تھی کہ صاف لگ رہا تھا کہ وہ دھمکا رہی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے عادل لالا آگے سے کچھ نہیں بولے، بس آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عادل لالا اور کسی کی بات سن لیں، وہ بھی ایک لڑکی کی؟ ثانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ارے ثانی، تمہیں یاد نہیں، اس دن امان بھی بتا رہا تھا کہ عادل پہلے بھی نے بھگت چکا ہے، اب کی بار، رمل نے کہا۔ لگتا ہے ثانیہ تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، رمین نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم کتنی بدتمیز ہو، ہمیں نہیں بتا سکتی تھی، ہم بھی دیکھ لیتے۔
اچھا اور بتاؤ کیا ہوا وہاں پر؟ ثانیہ نے اشتیاق سے پوچھا تو ذروہ اٹھ کر امسال کے انداز میں کھڑی ہو کر انہیں بتانے لگی۔ اگلی صبح وہ خود ہی تیار ہو کر ایکسرسائز کے لیے نیچے آ گئی تھی۔ سیڑھیوں پر کھڑے شہریار کی طرف دیکھے بغیر اس کے پاس جا کے کھڑی ہوئی۔ اس کا انداز دیکھ کر شہریار بے اختیار مسکرا دیا۔ شہریار اپنے شہر والے جم کی مشینری عادل کے بہت منع کرنے کے باوجود حویلی میں شفٹ کر چکا تھا۔ نصیب دشمناں طبیعت اور موڈ دونوں خراب لگتے ہیں۔ سیڑھیاں اترتے بازل نے ہونک لگائی، لیکن کوئی جواب نہ پا کر تشویش سے شہریار کی طرف دیکھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ آج ہم جم نہیں جا رہے، آؤ کہیں باہر چلتے ہیں۔ شہریار نے امسال کی طرف ہاتھ بڑھایا، جو اس نے منہ بناتے ہوئے پکڑ لیا۔ وہ جانتا تھا جتنا بھی اس سے ناراض صحیح وہ اس کا ہاتھ نہیں چھٹکے گی۔ باہر نکلتے ہی اس نے بازل کو اشارہ کیا تو وہ آگے چلا گیا۔ آتے جاتے لوگ ان لوگوں کو دیکھ کر حیران تھے۔ ان لوگوں نے کہاں شاہ فیملی کے بچوں اسپیشلی لڑکیوں کو یوں باہر دیکھا تھا۔ تھوڑی سی واک کے بعد شہریار نے اسے ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا بیٹا ناراض ہے مجھ سے؟ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا تو اس نے منہ بسورتے ہوئے رخ موڑا۔ اچھا ادھر میری طرف دیکھو نا۔ شہریار نے اس کا رخ اپنی طرف دیکھا۔ آپ نے اس 2 نمبر جعلی اور خڑوس ایس پی کے لیے مجھے ڈانٹا تو چلو ایک طرف آپ ناراض ہو گئے۔ امسال نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دیکھو بھائی کی جان، وہ ضروری تھا؟ میں نہیں چاہتا کوئی میری گڑیا کے لیے اپنے دل میں میل رکھے یا پھر تمہارے بارے میں غلط سوچے۔ سونے یہ گاؤں ہے، یہاں پر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ بھلا سوچو مجھے کیسا لگتا جب کوئی کہتا کہ شہریار کی بہن بدتمیز ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ پہلے کب ڈانٹا یا منع کیا ہے کسی بات سے؟ شہریار نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ آپ کو پتہ ہے میں اتنا روئی تھی۔ امسال نے آنکھیں پھیلائی۔ سوری بھائی کی جان، دوبارہ نہیں ڈانٹوں گا۔ شہریار نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اگر صلح ہو گئی ہو تو گھر چلے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ بازل نے انٹری ماری۔ تم نے کیوں نہیں کھایا؟ امسال نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ تم نے نہیں کھایا تھا نا۔ ماما نے مجھے بتایا تھا کہ آپ دونوں کی کٹی چل رہی ہے۔ بازل نے اس کا گال کھینچا۔ ویسے راز کی بات بتاؤں، میں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ ہیں کیوں؟ دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ کیونکہ میرے ٹوئنس نے نہیں کھایا تھا نا، شہریار ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس دیے۔ ان تینوں کو ہنستا دیکھ آتا ساریہ بیگم دل ہی دل میں ان کی نظر اتارتی کچن کی طرف بڑھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ابھی شور مچ جائے گا ناشتے کا۔ ادی تم کب آئے؟ امسال نے اس کے گلے لگی۔ بس ابھی آیا ہوں، تم تو یہاں آ کے بھول ہی گئی ہو، میں نے سوچا میں ملاؤں۔ عدید نے اس کی پیشانی چومی۔ تمہیں پتہ تو ہے ہماری یونٹ سٹارٹ ہو چکی ہے، اسائنمنٹس بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں، تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اچھا یہ بتاؤ دل لگ گیا ہے تم لوگوں کا یہاں؟ عدید نے اس سے پوچھا۔ ہاں آپ کو تو پتہ ہے ہم کہیں بھی اپنا دل لگا لیتے ہیں۔ یہ تو ہے، عدید ہنسا تھا۔ کیسی ہیں بڑی موم؟ ساریہ بیگم لاؤنج میں داخل ہوئی تو عدید نے کھڑے ہوتے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، فاریہ کیسی ہے؟ اس کو بھی لے آتے، ساریہ بیگم نے کہا۔ ایکچولی ان کی طبیعت تھوڑی خراب تھی اس لیے نہیں آ سکی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہی بلڈ پریشر اور فیور، کئی بار کہہ چکا ہوں ٹیسٹ کروا لے لیکن ہر بار منع کر دیتی ہیں۔ چلو اللہ خیر کرے۔ اچھا تم کھانا تو کھا کے جاؤ نا۔ نہیں بڑی موم، مجھے ابھی جانا ہے، کچھ سٹاف ہائر کرنا ہے، تو ابھی 1 گھنٹے بعد انٹرویو لینے ہیں، میں پھر آؤں گا۔ ابھی بس یہ بازل اور ضلع سے ملنے آ گیا، عدید نے کہا۔ ارے واہ عدی، آج آپ کے ساتھ میں بھی انٹرویو لوں گی، چلتی ہوں ساتھ، امسال نے چہکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ پھر چلتے ہیں۔ ہرگز نہیں، سکون سے بیٹھو، ایک تو ہر جگہ تمہیں جانا ہوتا ہے اور ان کو بھی دیکھو فوراً لے کر جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی تم نے شاید ٹھیک سے نہیں سنا، عدید نے سٹاف ہائر کرنا ہے، فائر نہیں جو تمہیں ساتھ لے کر جائے۔ عدید نے فوراً حامی بھرنے پر ساریہ بیگم تب گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا یار بڑی موم، بس میں نے کہہ دیا نا عدید کی یہ نہیں جائے گی تو نہیں جائے گی۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا ساریہ نے اسے ٹوکا۔ سوری، عدید نے کان پکڑا۔ اچھا ٹھیک ہے نہیں جاتی، امسال نے احسان کرنے والے انداز میں کہا اور دوبارہ سے اس کے ساتھ باتوں میں مگن ہوگی۔ ہائے ڈی جے خالہ کیا کر رہی ہیں؟ امسال نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے چولہے کے پاس کھڑی خدیجہ بیگم سے کہا۔ رمل اور ثانیہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ امسال تمیز کرو، خالہ ہیں تمہاری، ہم عمر رہی ہیں، کس طرح بات کر رہی ہو؟ ساریہ بیگم نے اسے گھورا۔ اوہ امسال کی ماں، میں کب بدتمیز کر رہی ہوں؟ میں تو ان کے نیم سے پکارا ہے۔ میں نے یہ نا ناول میں پڑھا تھا کہ ایک لڑکی کا نام ختیجہ ہوتا ہے تو سب پیار سے اسے ڈی جے کہتے ہیں۔ آج سے میں بھی، بلکہ ہم سب انہیں اسی نام سے پکاریں گے۔ امسال نے لاڈ سے ساریہ بیگم کے گلے میں باہیں ڈالی۔ تائی جان اب کیا بنا رہی ہیں؟ ارے واہ بھنڈی، مزہ آ جائے گا۔ امسال نے چمچ سے سالن نکال کر منہ میں ڈالا۔
تو اس کا انداز دیکھ کر ہنس دیں، جبکہ ساریہ بیگم سر جھٹک کر رہ گئیں۔ اچھا فوزیہ ڈارلنگ، میں نے نا حویلی کی پچھلی طرف بھی ایک بڑا سا کچن دیکھا ہے، وہ کس کا استعمال میں ہے؟ امسال نے سلاد بناتی رمل کے آگے سے سلاد کا ٹکڑا اٹھایا۔ بیٹا یہ کچن گھر کے لوگوں کے لیے، اور اگر زیادہ لوگوں کا کھانا بنانا ہو، کوئی تقریب وغیرہ ہو یا کوئی بڑی دعوت ہو تو وہ والا کچن تب استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کچن میں کھانا وغیرہ ہم خود ہی بناتے ہیں، جبکہ باہر والے میں ملازمین کھانا بناتے ہیں۔ فوزیہ بیگم نے اسے تفصیل بتائی تو اس نے سر ہلا دیا۔ صحیح۔ رمل نے سے سلاد ایک پلیٹ میں ڈلوا کر باہر نکل گئی۔ سوری بھابی، ختیجہ آپا اگر کوئی بات بری لگی ہو تو یہ ایسے ہی بولتی رہتی ہے، ساریہ بیگم نے صفائی دینے چاہی۔ ارے کوئی بات نہیں، اس میں برا لگنے والی کیا بات ہے، اس نے کون سا ہم سے بدتمیزی کی ہے، فوزیہ بیگم نے کہا تو ختیجہ بیگم نے بھی تائید کی۔ ختیجہ وہ مرچی والا ڈبی دینا، فوزیہ بیگم نے کہا۔ ارے مومانی جان، ختیجہ نہیں ڈی جے کہیں، ابھی امسال کہہ کر تو گئی ہے ڈی جے کے نام سے بلایا جائے، رمل نے ہنستے ہوئے کہا تو سب ہنس دیں۔ بہو یہ بازل کہاں ہے، اور امسال بھی کب سے نظر نہیں آ رہی، بی جان نے ساریہ بیگم سے پوچھا۔ پتہ نہیں بی جان، یہیں کہیں ہوگا، اور امسال بھی اسی کے ساتھ ہوگی، یہ جہاں بھی جاتے ہیں اکٹھے ہی جاتے ہیں، ساریہ بیگم نے کہہ دیا۔ سنو، تم نے بازل اور امسال کو کہیں دیکھا ہے، ساریہ بیگم نے سامنے سے آتی ملازمہ سے پوچھا۔ جی بی بی، وہ دونوں گیٹ کے پاس کھڑے تھے، شاید کہیں باہر جا رہے تھے، ملازمہ کے بتانے پر ساریہ بیگم نے سر ہلایا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ہال میں داخل ہوئے۔ یہ تم دونوں کی سواری کہاں سے آ رہی ہے، ساریہ بیگم نے پوچھا۔ وہ ہم نا گاؤں دیکھنے گئے تھے، وہ کافی دن ہو گئے ہم آئے تو سوچا گاؤں دیکھ آئیں، سارا گاؤں گھوم کے آئے ہیں، بہت مزہ آیا۔ لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ گاؤں میں نئے آئے ہو، پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ کو پتہ ہے جب ہم نے بتایا نا کہ ہم مصطفیٰ شاہ کے پوتے ہیں تو سب لوگ ہمارے گرد جمع ہو گئے، کیا پروٹوکول ملا ہے، قسم سے اشتہاریوں والی فیلنگ آ رہی تھی۔ امسال کے نان سٹاپ بولنے پر ساریہ بیگم نے اسے گھورا۔ آپ بھی لوگوں کو سیر سپاٹوں والی فیلنگ آتی ہے، آپ کو اشتہاریوں والی آ رہی تھی، پاس بیٹھی کالج کا کام کرتی ضروا نے کہا۔ وہ نارمل لوگ ہوتے ہیں ضروا، اور ویسے بھی کھسکے ہوئے، لوگوں کی باتوں کو دھیان نہیں سنتے۔ اندر آتے عادل نے امسال کی بات سن کر جواب دیا۔ ضروا جانی، جب تمہارا بھائی کہہ رہا ہے کہ کھسکے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا تو کیوں اپنے بھائی کی بات سن رہی ہو؟ امسال کہاں ادھار رکھنے والی تھی۔ ضلع بدتمیزی نہیں کرو، عادل عمر میں کتنا بڑا ہے تم سے، ساریہ نے اسے ٹوکا۔ ماما شروع اس نے کیا ہے، امسال نے منہ مراتے ہوئے کہا۔ ضلع میں نے شاید ابھی تم سے کہا ہے کہ تمیز سے بات کرو، ساریہ نے اسے گھورا۔ ارے چھوڑے نہ خالہ جانی، کون سا پہلی بار ہے، پہلے بھی بہت بار بدتمیزی کر چکی ہے، اب تو مجھے عادت ہو چکی ہے۔ امسال تم نے خالہ کو بتایا نہیں کہ یہاں آنے سے پہلے بھی ہماری ملاقات ہو چکی ہے، عادل نے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کہا تو امسال کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اگر جو ساریہ بیگم کو ان کے پولیس اسٹیشن جانے کا پتہ چلتا تو انہوں نے اتنے سارے لوگوں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر جو ذلیل کرنا تھا اس کی حد نہیں تھی، اور ابھی تو ان کی محفوظ پناہ گاہ شہریار اور راسم صاحب بھی گھر پر نہیں تھے۔ اچھا واقعی کب، ضلع تم نے مجھے بتایا نہیں، ساریہ بیگم نے پوچھا۔ وہ ایکچولی خالہ جانی کچھ دن پہلے، آپ ڈیوٹی سے آئے ہیں تو تھک گئے ہوں گے نا، جا کے ریسٹ کر لیں، اس سے پہلے وہ دوبارہ بات کرتا، امسال نے جلدی سے اسے ٹوکا۔ عادل تو لفظ آپ پر ہی اٹکا تھا، اتنی عزت نہیں، میں تو نہیں تھکا ہوا، بالکل فریش ہوں، عادل مسکراتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اتنے دنوں میں اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا، ساریہ بیگم بھی ان کی حرکتوں سے عاجز ہیں۔ ہاں تو خالہ میں کہہ رہا تھا کہ، اس نے ایک نظر امسال کی بے چین شکل دیکھی تو دوبارہ بات شروع کر دی۔ میں چائے آپ کے لیے چائے لاؤں، امسال نے معصوم سی صورت بنائی تو اس نے آبرو چکائے۔ تم اور چائے بنا کے لاؤ گی، ضلع کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا، ساریہ بیگم نے حیرانی سے کہا۔ اچھا خالہ میں چینج کر کے آتا، عادل اس پر ترس کھا کر اٹھا تو امسال نے سکون کا سانس لیا۔ آئندہ مجھ سے سوچ سمجھ کر الجھنا، ورنہ ایک کی چار لگا کر خالہ کو بتاؤں گا، سارے گھر والوں کے سامنے جو بےعزتی ہوگی نا، قسم سے دیکھتے ہوئے مزہ آ جائے گا۔ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ تم تھانے میں بھی چکر لگا چکی ہو، شاہ خاندان کی بیٹی اور تھانے کے چکر، ویسے کیا خیال ہے ابھی نہ بتا دوں، شہری اور راسم چاچو بھی گھر پر نہیں ہیں، کسی روک ٹوک کے لائیو بےعزتی دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوگی، چائے دے جانا، آخر کو اتنے پیار سے آفر کی ہے۔ عادل نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے رک کر سرگوشی کی تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ ضلع بازی تم لوگ تیار ہیں نا، میں 2 گھنٹے تک آ جاؤں گا، پھر ساتھ میں چلیں گے، شہریار نے دونوں کو کہا۔ کیوں بھائی کہاں جانا ہے، امسال نے کہا۔ واٹ، حیرت ہے تم دونوں بھول گئے، ہاں بھائی ہمیں نہیں یاد، کہاں جانا ہے، کیا اب کی بار بازل نے پوچھا۔ بھائی انس کے ولیمے پر نہیں جانا،
ویسے مجھے بھی بھول گیا تھا، کل ریسٹورانٹ میں نظر آیا تھا انس، تو مجھے یاد آیا۔ او مائی گاڈ، مجھے تو یاد ہی نہیں، جبکہ مینیو بھی پسند کا ڈلوایا تھا۔ امسال نے سر پر ہاتھ مارا۔ شہریار اس کا انداز دیکھ کر ہنس دیا۔ مگر بھائی میں نے تو شاپنگ ہی نہیں کی، میرے پاس ڈریس بھی نہیں ہے، سارے ڈریس گھر پڑے ہیں، کیا پہنوں گی؟ امسال نے فکر مندی لاحق کرتے ہوئے کہا۔ لو اس میں فکر کی کیا بات ہے، مال جا کر لے آؤ، بازل نے اس کو کہا۔ اوہو اب تو ٹائم ہی بہت کم ہے، ڈریس میچنگ جوتا جویلری وغیرہ آدھا گھنٹہ تو جاتے جاتے لگ جائے گا نا۔ اچھا ٹینشن نہ لو تم، میرے ساتھ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور باہر لان کی طرف بڑھا۔ ایکسکیوز می عائشہ، آپ کی تھوڑی ہیلپ چاہیے تھی۔ باہر لان میں بیٹھی عائشہ کے پاس جا کر شہریار نے نرمی سے کہا۔ جی بتائیں، آپ کے پاس کوئی اچھا سا ڈریس ہے تو آپ ضلع کو دے دیں گی، اس کو ولیمے کی تقریب اٹینڈ کرنی ہے۔ وہ دراصل اسے بھی یاد نہیں تھا کہ اور میرے بھی ذہن سے نکل گیا کہ تقریب کا تو یہ شاپنگ نہیں کر سکی، سو پلیز اگر ہو سکے تو۔ جی ضرور، میرے پاس ڈریسز پڑے ہیں جو بالکل نیو ہیں اور غیر استعمال شدہ ہیں۔ امسال آؤ میرے ساتھ، تم خود ہی دیکھ لو، جو تمہیں اچھا لگے لے لینا۔ عائشہ نے پہلے شہریار اور پھر امسال کو کہا تو شہریار تھینکس کرتا ہوا چلا گیا، جبکہ امسال اس کے ساتھ چل دی۔ واؤ آپی، اتنے سارے ڈریسز، اور وہ بھی سارے کے سارے ڈیزائنرز، کس ڈیزائنر کے ہیں؟ امسال نے آنکھیں پھیلی تھیں۔ میں نے بنائے ہیں۔ عائشہ کی بات پر امسال کا منہ کھلا رہ گیا۔ ہائے سچی آپو، یہ آپ نے بنائے ہیں؟ اللہ اللہ، سبھی کتنے پیارے ہیں، میں تو کبھی ایسے ڈیزائنرز نہیں دیکھی۔ او گاڈ آپو، بہت پیاری ہیں آپ، تمہیں اچھے لگے؟ عائشہ کے پوچھنے پر اس نے زور سے سر ہلایا۔ ہاں نا آپو، آپ اپنی بوتیک کیوں نہیں کھول لیتی؟ سچی میں بڑے بڑے ڈیزائنرز کی چھٹی ہو جائے گی۔ مجھے شوق ہے ڈریس ڈیزائننگ کا، اور جہاں تک رہی بوتیک کی بات تو عادل اجازت نہیں دیتا مجھے۔ ایک تو یہ آپ کے عادل لالا نے ہر کام میں گھسنا ہوتا ہے۔ امسال اس کی بات سن کر چڑی تو ہنس دی۔ اچھا بتاؤ کون سا والا پسند ہے؟ عائشہ نے اسے کہا تو ڈریس دیکھنے لگی۔ یار آپو آپ خود ہی سلیکٹ کر دو نا، کنفیوز ہو رہی ہوں اتنے سارے دیکھ کر، امسال نے بے چارگی سے کہا تو مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور ایک وائٹ کلر کی فراک کو اس کے ہاتھ لگایا۔ پرفیکٹ، یہ اچھا لگ رہا ہے، ٹرائی کرو۔ وہ فراک لے کر چینجنگ روم میں چلی گئی۔ گڈ، بہت اچھا لگ رہا ہے، چلو میں تمہیں اس کے ساتھ میچنگ سینڈل اور جویلری بھی دے دیتی ہوں۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد شہریار آ چکا تھا اور تیار ہو کر وہ بازل اور امسال کا انتظار کر رہے تھے، جو کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ شہریار تو سکون سے بیٹھا تھا، جبکہ بازل اچھا خاصا جھنجھلا چکا تھا اور اب آوازوں پہ آوازیں لگائے جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی تو بازل نے سکون کا سانس لیا، جبکہ شہریار مسکراتا ہوا اٹھا۔ وائٹ کلر کی فراک کے ساتھ ریڈ دوپٹے کا حجاب لیے، دونوں میں ریڈ کلر کی چوڑیاں پہنے، ہلکے سے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں بھائی؟ امسال نے شہریار کے سامنے کھڑے ہو کر گول گول گھومی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری پرنسس۔ بھائی آپ کا پرنس بھی کھڑا ہے، بازل نے دانت دکھائے۔ ہاں ہاں تم بھی ہینڈسم لگ رہے ہو، شہریار نے دونوں کے سر پر پیسے وارتے ہوئے ملازمہ کو دیے۔ ہینڈسم نہیں بھائی، بیوٹیفل کہے، امسال نے ہنستے ہوئے کہا تو شہریار بھی ہنس دیا۔ بازل نے منہ بناتے ہوئے اس کے گال کھینچے۔ وہ لوگ گیراج تک پہنچے تو پولیس جیپ سے باہر آئی۔ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ عادل نے ان کی تیاری دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ ایک دوست کا ولیمہ ہے تو وہیں جا رہے ہیں، شہریار نے جواب دیا۔ ہم صحیح، عادل ایک نظر امسال کو دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ثانیہ آپی، آپ کو پتہ ہے امسال آپی ابھی شہریار لالا اور بازل لالا کے ساتھ شہر کسی شادی میں گئی ہیں، ضروا نے ثانیہ سے کہا۔ اچھا تمہیں کس نے بتایا ہے؟ ثانیہ نے کتاب سے سر اٹھایا۔ میں نے ابھی خود دیکھا ہے، وہ آپ کو بتا ہے، وہ شہریار لالا سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کیسی لگ رہی ہیں، تو انہوں نے نہ صرف تعریف کی بلکہ ان کے پرس سے پیسے بھی وار کر ملازمہ کو دیے۔ کتنے اچھے ہیں نا امسال آپی کے تینوں بھائی، کتنی لکی ہیں وہ سب، بہت خیال رکھتے ہیں ان کا۔ اور ایک ہمارے بھائی ہیں عادل لالا، انہوں نے کبھی ہم سے اچھے سے بات تک نہیں کی، ضروا نے کہا تو ثانیہ خاموش ہو گئی۔ اسے بھی ہمیشہ یہی شکوہ رہا تھا اور اب امسال کے لیے اس کے بھائیوں کی محبت دیکھ کے مزید احساس ہوتا تھا۔ وہ لوگ میرج ہال پہنچے تو استقبالیے پر کھڑے ہمدان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور اپنی فیملی سے ملوانے کے بعد انہیں لے کر اسٹیج کی طرف گیا۔ لے انس بھائی، آپ کے اسپیشل مہمان آ گئے، ہمدان نے انس کے پاس جا کر کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ تم لوگ آؤ گے، انس نے کہا۔ ہی کیسے نہیں آتے، شادی کا کھانا کھانے کے لیے ہم لوگ بغیر دعوت کے پہنچ جاتے ہیں، یہاں تو پھر اپنے دعوت دی تھی، بازل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے ہمارا مینیو شامل ہے نا؟ امسال نے رازداری سے پوچھا تو انس ہنس دیا۔ شہریار ان کو چھوڑ کر اپنے کچھ جاننے والوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ ہاں شامل ہے، بس تھوڑی دیر میں کھانا ریزرو ہو جائے گا، آؤ تمہاری بھابھی سے ملواؤں تم لوگوں کو، کہتے ہوئے وہ مڑا۔
مدیحہ ان سے ملو، امسال اور بازل، میں نے بتایا تھا ان کے بارے میں تمہیں، انس نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ لکنگ بیوٹیفل، امسال نے اس سے ملتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، مدیحہ نے اس سے کہا۔ وہ لوگ وہیں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ان لوگوں کو یہاں آئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ بازل اور امسال نے یونی جانا شروع کیا تو ساریہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا تھا، کیونکہ اسٹڈی کی وجہ سے وہ مصروف رہتے تھے تو ان کی شرارتیں کچھ کم ہو جاتی تھیں۔ ان 2 مہینوں میں وہ حویلی کی ساری لڑکیوں سے دوستی بنا چکی تھی۔ ثانیہ تو اس کی بیسٹ فرینڈ بن چکی تھی۔ ہاں البتہ جب بھی وہ کوئی شرارت سوچتے تو وہ آرام سے سائڈ پر ہو جاتی کہ اسے بی جان سے ڈانٹ نہیں کھانی، کیونکہ وہ بہت بری طرح سے ڈانٹتی تھیں۔ وہ دونوں تقریباً سب کے لاڈلے بن چکے تھے، خاص طور پر بی جان اور مصطفیٰ شاہ کے۔ شاید اتنے سال دور رہنے کی وجہ سے وہ انہیں اور بھی پیارے لگتے تھے، اس لیے انہیں کسی بھی بات سے نہیں روکتے تھے۔ جب سے شہریار نے انہیں ڈانٹا تھا تب سے ان لوگوں عادل کو زیادہ تنگ نہیں کیا، البتہ اس کی غیر موجودگی میں وہ اپنا پورا حساب کر لیتے۔ عدید بھی کئی چکر لگا چکا تھا حویلی۔ جب بھی وہ حویلی آتا امسال کی خوشی اور ایکسائٹمنٹ دیکھ کر عادل جل کر رہ جاتا۔ اسے ابھی تک علم نہیں تھا عدید امسال کا سگا بھائی ہے۔ راسم صاحب اور ساریہ بیگم نے بی جان سے کہا تھا عدید فاریہ کا بیٹا ہے تو اسی کے نام سے جانا جائے گا، تو کسی سے اس بات کا ذکر نہ کریں۔ اس لیے سب بڑوں کے علاوہ دریاب اور زریاب جانتے تھے اور ان کی زبانی امان بھی سن چکا تھا کہ عدید فاریہ کا نہیں ساریہ بیگم کا بیٹا ہے۔ عادل البتہ ابھی تک بے خبر تھا، اسی وجہ سے وہ جب بھی اسے اور امسال کو اکٹھے دیکھتا وہاں سے واک آؤٹ کر جاتا۔ اسے خود پر بھی حیرانگی ہوتی کہ اسے کیوں برا لگتا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیتا کہ امسال اس کی کزن ہے، شاید اسی وجہ سے اس کا اتنا فرینک ہونا اچھا نہیں لگتا۔ پچھلے 2 دن سے بازل اور امسال فاریہ کے پاس شہر ہی تھے، جس کی وجہ سے حویلی میں خاصا سکون تھا۔ یہ آج گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ بی جان نے لالا رخ سے پوچھا۔ یہ خاموشی تو شروع سے ہی ہے اماں جان، پہلے کون سی چہل پہل ہوتی تھی، ہر کوئی اپنے کام میں مگن رہتا تھا، یہ تو ان بچوں کے آنے سے رونق ہو گئی ہے۔ حویلی کے لوگ خوش رہنے لگے ہیں، ہر وقت کہکہوں اور ہنسی کی آوازیں آتی ہیں، اور وہ دونوں اس وقت گھر پہ نہیں ہیں، شہر میں فاریہ آپا کے پاس رہ رہے ہیں، لالا رخ نے کہا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، واقعہ ہی دونوں بچوں کی وجہ سے رونق لگی رہتی ہے، دل لگا رہتا ہے۔ پہلے تو بیٹھے بیٹھے اکتا جاتی تھی، بی جان نے کہا۔ ویسے ایک بات تو بتائیں بی جان، آپ نے کبھی بھی حویلی کی لڑکیوں کو اتنی چھوٹ نہیں دی، کہاں آپ سر سے دوپٹہ اترنے پر سختی سخت ڈانٹ دیتی تھی، کہاں امسال کی الٹی سیدھی حرکتوں پر نہ صرف مسکرا دیتی ہیں بلکہ آپ نے اسے ہلکا سا بھی نہیں ٹوکا، جبکہ مجھے شروع میں لگا تھا کہ آپ اس پر بھی سختی کریں گی۔ لالا رخ نے کئی دنوں سے اپنے ذہن میں گھومتا سوال پوچھ ہی لیا۔ سچ پوچھو تو بیٹا میں بھی کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں کہ میں اسے کچھ کہہ کیوں نہیں پاتی، اور پھر تم نے دیکھا نہیں جب ساریہ اس کو ڈانٹتی ہے تو کیسے معصوم سی صورت بنا لیتی ہے، چاہے جتنی بھی بڑی شرارت کر لے۔ یقین کرو میرا اسے ڈانٹنے کو دل نہیں کرتا، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو لالا رخ بھی مسکرا دیں۔